इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज शब आशूर है और इस वक्त हम नाज़िम साहब के इमामबाड़े विक्टोरिया स्ट्रीट पर मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ से अलम शब आशूर बरामद होगा, जो कि अपने मुअय्यना रास्तों से होता हुआ दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। अव्वलन मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद होगी, जिसको आली जनाब मौलाना कल्ब जवाद नक़वी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएँगे। बादहू यहाँ से अलम बरामद होगा। जैसा कि आप सभी नाज़रीन जानते हैं कि इस अलम की अपनी एक तारीख़ रही है। ज़ाहिर है कि लखनऊ ख़ुद अपने आप में एक तारीख़ी मरकज़ है, मरकज़ अज़ा है। यहाँ की तहज़ीब अज़ा पूरी दुनिया में फ़रोग़ पा रही है। लेकिन जिस अलम के हवाले से इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो अलम शब आशूर है। तो यहाँ पर मैं बुलाना चाहूँगा अपने साथ जनाब उज़ैर हसन रिज़वी साहब को। आपका इस्तक़बाल है और खुदा आपकी और आपके अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े में आपके बुज़ुर्गों को खुदा उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। ज़ाहिर है कि यह अलम शब आशूर आपके ख़ानवादे से के नाम से जाना जाता है, उनकी खिदमात हैं जो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में लोग ज़ियारत करते हैं। कुछ लोग अहले लखनऊ हैं वो आकर ज़ियारत करते हैं, जो लखनऊ में नहीं है या बाहर मुल्कों में वो लाइव ब्रॉडकास्ट जो इस वक्त हो रहा है उससे ज़ियारत कर रहे हैं। तो हम ये भी जानना चाहते हैं और ख़ास तौर से अपने व्यूवर्स को बताना चाहते हैं, जिस प्रोग्राम में हम शिरकत करें, जिस हवाले से हम वहाँ पर जाएँ, तो उसका कुछ तारीख़ी पस मंज़र भी लोगों के सामने होना चाहिए। तो मैंने उज़ैर हुसैन रिज़वी साहब को यहाँ पर ज़हमत दी और हम चाहते हैं कि हमारे जो नाज़रीन इस वक्त ऑनलाइन हैं वो इस बारे से में मुतवज्जे हो जाएँ कि असल में इसकी इस अलम की बिलख़ुसूस शब आशूर के अलम की तारीख़ क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, आपने बेशक सही बात कही कि कोई भी जुलूस हो, लखनऊ एक अदब एक मरकज़ रहा है आज़ादारी का, और हर चीज़ से उसकी एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एक जुड़ा हुआ है। और इस अलम का भी यही है कि ये अलम सबसे पहले 1920 के दशक में यादगार हुसैनी कमेटी के नाम से ये अलम निकाला गया 1920 में 1920s में, एग्जैक्ट डेट नहीं है हाँ, लेकिन अप्रॉक्सीमेट वही है, तो तकरीबन 100 साल था। उस कमेटी में मेरे वालिद मोहतरम के चचा मरहूम सैयद कैसर हुसैन रिज़वी साहब भी थे और कुछ दीगर उलमा भी थे। कुछ सालों के बाद वो कमेटी ख़त्म हो गई, तो उस अलम की ज़िम्मेदारी मेरे वालिद मोहतरम के जो चचा थे, यानी आपके दादा साहब, मेरे दादा साहब कैसर हुसैन साहब, उन्होंने इस अलम की ज़िम्मेदारी ली। 1939 में 1939 में इस अलम को उन्होंने अलम शब आशूर के नाम से निकाला पहली बार नाज़िम साहब के इमामबाड़े से। उस वक़्त मौलाना कब्बन साहब इस मजलिस को खिताब करते थे। जी जी, यानी कल्ब जवाद साहब के दादा साहब। जी जी, कल्ब जवाद साहब के दादा इस मजलिस को कल्ब हुसैन साहब पढ़ते थे। और 1939 से या इस नाज़िम साहब इमामबाड़े से ये अलम निकल रहा है। इस अलम का पहले जो रास्ता था वो अकबरी गेट से होता हुआ गुलाम हुसैन पुल से होता हुआ अंदर शरगा पार्क से दरगाह जाता था, कश्मीरी महल था जो। जी जी जी, ये पुराना रास्ता हुआ करता था। पुराना रास्ता था। फिर 20 साल आपको जैसे पता है कि आज़ादारी लखनऊ में बंद रही 1977 से 1997 तक। जब ये आज़ादारी दोबारा शुरू हुई तो इसका रास्ता बदला गया। अब ये इसका जो नया रास्ता है वो लोगों को पता है कि ये विक्टोरिया स्ट्रीट होते हुए अशरफाबाद मंसूर नगर होते हुए और काज़मी टापे वाली गली से टर्न होते हुए कश्मीरी महल से ये पहुंचता है। जी जी जी, मेरे ख्याल से इन हालात में कुछ जो बदलाव हुए वो भी ज़रूरी थे। ज़ाहिर है कि वो बहुत कंजस्टेड थी। असल मौजू यही है कि जैसा कि आपने बताया कि कैसर साहब खुदा उनको गरी का रहमत करे और उन तमाम बुजुर्गान को जिन्होंने इस तरह से खिदमतें अंजाम दी और आज तक जो नौजवान जो यूथ हमारे उनके बहरहाल आप भी यकीनन सवाब और उनकी जो रवायात हैं, आपका पूरा कुनबा जो शहनशाह बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है, उसने इस खिदमत में हमेशा इसको जारी और साई रखा। और हम चाहते हैं कि हम अपने नाजरीन को जो अलम सजाया जा रहा है वो भी दिखा दें। फिर और आगे भी हम इसके आगे भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये अलम जो नाज़िम साहब के इमामबाड़े में इस वक्त सजाया जा रहा है उसकी ज़ियारत कराते हैं।
नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से जनाब कैसर हुसैन साहब के जो वारिस हैं वो वहाँ पर अलम को सजा रहे हैं। ज़ाहिर है कि ये अलम बहुत ही एक जम गफ़ीर के दरमियान से निकलता है आज शब में, क्योंकि इस वक्त लोगों के अपने जज्बात होते हैं। शब आशूर है, हम किसी भी शहर में हों, किसी भी सूबे में हों, इस वक्त हमारे दिल भरे हुए हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद से हम सब के दिल लबरेज हैं। यहाँ पर हम फिर आपसे एक सवाल कायम करना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कैसर हसन साहब ने यहाँ पर इस शब आशूर का जो जुलूस है वो उनकी कोशिशों से दोबारा यहाँ पर चल रहा है और आज तक ये सिलसिला जारी है। हम जानते हैं उनका जो खानवादा है, जैसे शहंशाह बिल्डिंग के हवाले से भी आपका खानवादा पूरा जाना जाता है, तो कैसर हुसैन साहब की जो औलादें हैं उनका जो ज़िंदगी का पस मंज़र है, हर आदमी की एक शख्सियत होती है, अलम के हवाले से बता दिया। खुद मैं चाहता हूँ कि कैसर हुसैन साहब के बारे में भी थोड़ा सा वजाहत फरमा दें। देखिए, कैसर हुसैन साहब ख़ुद पेशे से वकील थे और वो बहुत ही एक आला दर्जे के ख़ानदान से थे। उनके वालिद जो थे वो शहंशाह हुसैन रिजवी साहब थे, जो ख़ुद उस वक़्त लखनऊ में बहुत पेशेवर और नामवर वकील रहे थे। उन्हीं के नाम से जो नखास में बिल्डिंग है, जो इमामबाड़ा है, शहंशाह बिल्डिंग, वो उन्हीं के नाम से है। और कैसर हुसैन साहब की ख़ुद कोई औलाद नहीं थी। 1971 में उनका इंतकाल हो गया था। उसके बाद जो है वो जुलूस उनके भतीजों के ज़ेरे निगरानी गया और आज भी वो जुलूस जो है उनके भतीजे और कैसर हुसैन साहब के जो खानवादे हैं शहंशाह बिल्डिंग नखास में, वो उस जुलूस को निकालते हैं। जज़ाकल्लाह। तो अभी आपको हमने यहाँ पर ज़ियारत कराई कि किस तरह से अलम सजाया जाता है और अब हम आपको ज़ियारत कराते हैं कि अलम सज गया है। ज़ाहिर कि अब से कुछ ही देर के बाद मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद होगी और यहाँ से जुलूस बरामद होगा नाज़िम साहब के इमामबाड़े से और अपने मुअय्यना रास्तों से होता हुआ ये दरगाह हज़रत अब्दुल फज़ल अब्बास तक पहुँचेगा। तो आइए हम आपको करा देते हैं, क्योंकि वो नाज़रीन जो किसी वजह से क्योंकि क्राउड ज़्यादा होता है या बुज़ुर्ग जो इस जुलूस में शिरकत नहीं कर पाते हैं, हम चाहते हैं कि इस अलम की आपको बाकायदा तौर पर ज़ियारत करा दें। अलम शब आशूर यहाँ पर सजाया जा रहा है और हमारे हमरा साबिर साहब हैं जो कि कैसर हसन रिजवी साहब के गालिबन भतीजे हैं
اور اس علم کے بارے میں بھی ہم نے آپ سے تذکرہ کیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بتا دیں کہ پہلی بار یہ علم کب ہوا اٹھا، پھر اس کے بعد کیا کیا مسائل رہے، پھر عزاداری بند ہو گئی، پھر یہ کب سے سلسلہ جاری ہے، اور آپ کو کتنا وقت ہو گیا اس میں شریک ہوتے ہوئے؟ بھائی دیکھیے، یہ اس کو علم کو تو اٹھتے ہوئے قریب اباؤٹ 100 ایئرس. ہاں، جیسا کہ ایک یادگار یادگار حسینی تھی، وہ کچھ وہ ہوا، وہ الگ ہوئی. جیسے قیصر حسین صاحب نے اس علم کو اپنے مطلب اس میں لیا، اور جب سے ذمہ داری لی، اور جب سے قیصر حسین رضوی مرحوم ہمارے جو چچا وہ اٹھاتے رہے. ہم لوگ چھوٹے تھے، ہمارے بڑے بردر اور ان کے پاپا اخلاق رضوی، امتنان حسین رضوی ہمیشہ ان کے ساتھ رہے. پھر دھیرے دھیرے مطلب وہ جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو قریب 70 کچھ ہوئی، 71 قیصر حسین صاحب. تو اس کے بعد سے ان کے پاپا ہمارے بڑے بھائی اخلاق رضوی جو ایڈوکیٹ جو تھے، وہ ہم لوگ سب اس کو مینیج کرتے تھے. 20 سال عزاداری جب بند ہوئی ہے تب بھی علم ایز اٹ از یہاں سجتا رہا. سجتا تھا، وزن برآمد نہیں ہوتا تھا. اچھا، ایک بہت اہم بات ہے کہ جب آپ نے اس ہوش سنبھالا ہوگا اور اس علم کو دیکھا ہوگا، تو اس وقت کے جو حالات تھے خاص طور سے لکھنؤ میں عزاداری کے، اور اس وقت جب ہم 2025 میں ہیں، محرم 1444 ہجری میں، اس بار ایک بار اللہ نے ہم لوگوں کو موقع دیا، آپ کو موقع دیا کہ اس علم میں ہم لوگ شریک ہو سکیں اور اپنے امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر سکیں. تو اس وقت میں اور اس وقت میں کچھ بدلاؤ جو ہوئے ہیں، تھوڑا سا ہم چاہتے ہیں جو بھی آپ کو محسوس ہوتا ہو. ہاں بھائی دیکھیے، وہ پہلے یہ علم جو تھا یہاں سے اٹھ کے وایا غلام حسین پل درگاہ جاتا تھا. پھر اس کا جب وہ رائٹس ہوئے وہ ہوئے، جب اس کے بعد عزاداری جب بند ہوئی، اس کے بعد کھلی تو اس 20 سال بعد تو اس کی پھر پرمیشن جو تھی روٹس چینج کر دیے گئے. جو یہ ادھر سے جاتا تھا پھر وایا اشرف آباد اور آپ کا یتیم خانہ ہوتے ٹاپے. اس وقت ہماری جو آبادی ہے وہ بڑھی، اور یہ جو پرانے راستے تھے کافی کنجسٹڈ بھی بہت کنجسٹڈ ہے، اور پھر لکھنؤ کے اپنے ایک مسائل رہے ہیں جو یہاں پر بہرحال اس کا ذکر نہیں کرنا ہے. تو میں عرض آپ کی خدمت میں کر رہا تھا، اس وقت جب آپ علم اٹھتا تھا تب بھی ایک بھیڑ اسی طرح سے ہوتی تھی؟ نہیں، پہلے علم جو اٹھتا تھا اس میں ماتم ہوتا رہتا تھا، ڈیوڑیں اٹھتی تھی اور علم بڑھتا جاتا تھا. اب تو ایک سرا نخاس کے آگے یعنی نہیں، وہ ادھر سے جاتا تھا غلام حسین پل. آج 2025 کی اگر بات کریں، آج جو ہے بڑے پہ علم ہے، اور وکٹوریا پھولیا گنج جسے ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں، وہاں تک کا مجمع ہوتا ہے. وہاں مجمع ہے نا، تو اس میں طریقہ یہی رہتا تھا کہ مطلب یہاں سے علم برآمد ہوتا تھا. انجمن حیمات میں لگتی تھی یا مومن جاتے تھے؟ مومن جاتے، انجمن نہیں. مطلب وہ نہیں، یادگار حسینی جب ہوئی یا حسین یا عباس کنارے ہوتے ہوئے غلام حسین پل آیا ادھر سے. تو جو بدلاؤ ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر آپ کیا کہتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں؟ جیسے کہ اتنی آبادی کا بڑھنا ماشاء اللہ، سب تو ظاہر ہے اس وقت کی آبادی اس وقت آبادی پہ بہت فرق ہو گیا ہے. صحیح. اب ہم لوگ ٹاپے والی گلی سے جب اٹھتے ہیں تو علم آپ سمجھ لیجیے کہ وہ حالت ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں چلتا. اتنے مومن ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے ہوتی ہے، اور وکٹوریا اسٹریٹ کی عزاداری سمجھیے یہاں سے منتقل ہو کر ادھر کشمیری محلہ، کاظمین درگاہ تک پہنچتی ہے. علم اس وقت بھی صبح 4 بجے کے آس پاس پہنچتا تھا، اور ابھی بھی پہنچتا وہی ٹائم. اس زمانے میں ڈیوڑیں اٹھتی تھی جگہ جگہ پہ، پوری رک رک کے. اب ماتم کرتے ہوئے جاتے. طریقہ یہی رہا، خانی نہیں ہوئی، بس یہ صدائیں رہی ہیں، یا حسین یا عباس یا سکینہ، اور وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تھوڑی سی ہم لوگ اس پر انشاءاللہ باقاعدہ طور پر، ہمارا ظفر بھائی کا ارادہ بھی ہے کہ ہم لوگ اس پر ایک باقاعدہ طور پر کچھ ایک ڈاکومنٹریز بتائیں، کیونکہ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے ان کے لیے ہم چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں یہ بھی ہم پر بہت ضروری ہے. تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس مصروفیت کے باوجود بھی وقت رکھا. بہت شکریہ. خیمے میں حالت ہے کشمکش کی، خیمے میں حالت ہے کشمکش کی، ہر سو صدائیں ہے التش کی، ہر سو صدائیں ہے التش کی.
روتا ہے بے شیر میرا پیاس کے مارے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج شب عاشور ہے اور اس وقت ہم ناظم صاحب کے امباڑے وکٹوریہ اسٹریٹ پر موجود ہیں. اب سے کچھ ہی دیر کے بعد یہاں سے علم شب عاشور برآمد ہوگا جو کہ اپنے معینہ راستوں سے ہوتا ہوا درگاہ حضرت عباس علیہ السلام پر جا کر اختتام پذیر ہوگا. اولاً مجلس اعظم منعقد ہوگی جس کو علی جناب مولانا قلب جواد نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. بعدہ یہاں سے علم برآمد ہوگا. جیسا کہ آپ سبھی ناظرین جانتے ہیں کہ اس علم کی اپنی ایک تاریخ رہی ہے. ظاہر ہے کہ لکھنؤ خود اپنے آپ میں ایک تاریخی مرکز ہے، مرکز اعضاء ہے. یہاں کی تہذیب اعضاء پوری دنیا میں فروغ پا رہی ہے. لیکن جس علم کے حوالے سے اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ علم شب عاشور ہے. تو یہاں پر میں بلانا چاہوں گا اپنے ساتھ جناب عزیر حسن رضوی صاحب کو. آپ کا استقبال ہے اور خدا آپ کی اور آپ کے اہل بیت سے. شب عاشور کے علم کی تاریخ کیا ہے؟ شب عاشور کے علم کی تاریخ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، آپ نے بے شک صحیح بات کہی کہ کوئی بھی جلوس ہو لکھنؤ ایک ادب ایک مرکز رہا ہے آزاداری کا، اور ہر چیز سے اس کی ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ایک جڑا ہوا ہے. اور اس علم کا بھی یہی ہے کہ یہ علم سب سے پہلے 1920 کے دشک میں یادگار حسینی کمیٹی کے نام سے یہ علم نکالا گیا. 1920 میں 1920s میں ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں ہے، ہاں، لیکن اپروکسیمیٹ وہی ہے. تو تقریباً 100 سال تھا. اس کمیٹی میں میرے والد محترم کے چچا مرحوم سید قیصر حسین رضوی صاحب بھی تھے اور کچھ دیگر علماء بھی تھے. کچھ سالوں کے بعد وہ کمیٹی ختم ہو گئی تو اس علم کی ذمہ داری میرے والد محترم کے جو چچا تھے، یعنی آپ کے دادا صاحب، میرے دادا صاحب قیصر حسین صاحب، انہوں نے اس علم کی ذمہ داری لی. 1939 میں 1939 میں اس علم کو انہوں نے علم شب عاشور کے نام سے نکالا پہلی بار ناظم صاحب کے امباڑے سے. اس وقت مولانا کبن صاحب اس مجلس کو خطاب کرتے تھے. جی یعنی قلب جواد صاحب کے دادا صاحب. جی قلب جواد صاحب کے دادا اس مجلس کو قلب حسین صاحب پڑھتے تھے. اور 1939 سے یا اس ناظم صاحب امام باڑے سے یہ علم نکل رہا ہے. اس علم کا پہلے جو راستہ تھا وہ اکبری گیٹ سے ہوتا ہوا غلام حسین پل سے ہوتا ہوا اندر شرگاہ پارک سے درگاہ جاتا تھا، کشمیری محلہ تھا جو یہ پرانا راستہ ہوا کرتا تھا. پرانا راستہ تھا. پھر 20 سال آپ کو جیسے پتہ ہے کہ آزاداری لکھنؤ میں بند رہی 1977 سے 1997 تک. جب یہ آزاداری دوبارہ شروع ہوئی تو اس کا راستہ بدلا گیا. اب یہ اس کا جو نیا راستہ ہے وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ وکٹوریہ اسٹریٹ ہوتے ہوئے اشرف آباد منصور نگر ہوتے ہوئے اور کاظم ٹاپے والی گلی سے ٹرن ہوتے ہوئے کشمیری محلے سے یہ پہنچتا ہے. جی میرے خیال سے ان حالات میں کچھ جو بدلاؤ ہوئے وہ بھی ضروری تھے. ظاہر ہے کہ وہ بہت کنجسٹڈ تھی. اصل موضوع یہی ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ قیصر صاحب خدا ان کو غری کا رحمت کرے اور ان تمام بزرگان کو جنہوں نے اس طرح سے خدمتیں انجام دی اور آج تک جو نوجوان جو یوتھ ہمارے ان کے بہرحال آپ بھی یقیناً ثواب اور ان کی جو روایات ہیں آپ کا پورا کنبہ جو شہنشاہ بلڈنگ کے نام سے جانا جاتا ہے اس نے اس خدمت میں ہمیشہ اس کو جاری و ساری رکھا. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ناظرین کو جو علم سجایا جا رہا ہے وہ بھی دکھا دیں. پھر اور آگے بھی ہم اس کے آگے بھی گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہم آپ کو یہ علم جو ناظم صاحب کے امباڑے میں اس وقت سجایا جا رہا ہے اس کی زیارت کراتے ہیں.
नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से जनाब कैसर हुसैन साहब के जो वारिस हैं वो वहाँ पर अलम को सजा रहे हैं। ज़ाहिर है कि ये अलम बहुत ही एक जम गफ़ीर के दरमियान से निकलता है आज शब में, क्योंकि इस वक्त लोगों के अपने जज्बात होते हैं। शब आशूर है, हम किसी भी शहर में हों, किसी भी सूबे में हों, इस वक्त हमारे दिल भरे हुए हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद से हम सब के दिल लबरेज हैं। यहाँ पर हम फिर आपसे एक सवाल कायम करना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कैसर हसन साहब ने यहाँ पर इस शब आशूर का जो जुलूस है वो उनकी कोशिशों से दोबारा यहाँ पर चल रहा है और आज तक ये सिलसिला जारी है। हम जानते हैं उनका जो खानवादा है, जैसे शहंशाह बिल्डिंग के हवाले से भी आपका खानवादा पूरा जाना जाता है, तो कैसर हुसैन साहब की जो औलादें हैं उनका जो ज़िंदगी का पस मंज़र है, हर आदमी की एक शख्सियत होती है, अलम के हवाले से बता दें। खुद मैं चाहता हूँ कि कैसर हुसैन साहब के बारे में भी थोड़ा सा वजाहत फरमा दें। देखिए, कैसर हुसैन साहब ख़ुद पेशे से वकील थे और वो बहुत ही एक आला दर्जे के ख़ानदान से थे। उनके वालिद जो थे वो शहंशाह हुसैन रिजवी साहब थे, जो खुद उस वक़्त लखनऊ में बहुत पेशेवर और नामवर वकील रहे थे। उन्हीं के नाम से जो नखास में बिल्डिंग है, जो इमामबाड़ा है, शहंशाह बिल्डिंग, वो उन्हीं के नाम से है। और कैसर हुसैन साहब की ख़ुद कोई औलाद नहीं थी। 1971 में उनका इंतकाल हो गया था। उसके बाद जो है वो जुलूस उनके भतीजों के ज़ेरे निगरानी गया और आज भी वो जुलूस जो है उनके भतीजे और कैसर हुसैन साहब के जो खानवादे हैं शहंशाह बिल्डिंग नखास में, वो उस जुलूस को निकालते हैं। जज़ाकल्लाह। तो अभी आपको हमने यहाँ पर ज़ियारत कराई कि किस तरह से अलम सजाया जाता है और अब हम आपको ज़ियारत कराते हैं कि अलम सज गया है। ज़ाहिर कि अब से कुछ ही देर के बाद मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद होगी और यहाँ से जुलूस बरामद होगा नाज़िम साहब के इमामबाड़े से और अपने मुअय्यना रास्तों से होता हुआ ये दरगाह हज़रत अबू फ़ज़ल अब्बास तक पहुँचेगा। तो आइए हम आपको करा देते हैं, क्योंकि वो नाज़रीन जो किसी वजह से क्योंकि क्राउड ज़्यादा होता है या बुज़ुर्ग जो इस जुलूस में शिरकत नहीं कर पाते हैं, हम चाहते हैं कि इस अलम की आपको बाकायदा तौर पर ज़ियारत करा दें। आशूर यहाँ पर सजाया जा रहा है और हमारे हमरा साबिर साहब हैं जो कि कैसर हसन रिजवी साहब के गलबन भतीजे हैं
اور اس علم کے بارے میں بھی ہم نے آپ سے تذکرہ کیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بتا دیں کہ پہلی بار یہ علم کب ہوا اٹھا، پھر اس کے بعد کیا کیا مسائل ہے، پھر عزاداری بند ہو گئی، پھر یہ کب سے سلسلہ جاری ہے، اور آپ کو کتنا وقت ہو گیا اس میں شریک ہوتے ہوئے؟ بھائی دیکھیے، یہ اس کو علم کو توڑتے ہوئے قریب اباؤٹ 100 ایئرس. ہاں، جیسا کہ ایک یادگار 1920 میں بتایا، یادگار حسینی تھی، وہ کچھ وہ ہوا، وہ الگ ہوئی. جیسے قیصر حسین صاحب نے اس علم کو اپنے مطلب اس میں لیا، اور جب سے ذمہ داری لی، اور جب سے قیصر حسین رضوی مرحوم ہمارے جو چچا وہ اٹھاتے رہے. ہم لوگ چھوٹے تھے، ہمارے بڑے بردر اور ان کے پاپا اخلاق رضوی، امتنان رضوی ہمیشہ ان کے ساتھ رہے. پھر دھیرے دھیرے مطلب وہ جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو قریب 70 کچھ ہوئی، 71 قیصر حسین صاحب. تو اس کے بعد سے ان کے پاپا ہمارے بڑے بھائی اخلاق رضوی جو ایڈوکیٹ جو تھے، پھر وہ ہم لوگ سب اس کو مینیج کرتے تھے. 20 سال عزاداری جب بند ہوئی ہے تب بھی علم ایز اٹ از یہاں سجتا رہا. سجتا تھا، بس برآمد نہیں ہوتا تھا. اچھا، ایک بہت اہم بات ہے کہ جب آپ نے اس ہوش سنبھالا ہوگا اور اس علم کو دیکھا ہوگا، تو اس وقت کے جو حالات تھے خاص طور سے لکھنؤ میں عزاداری کے، اور اس وقت جب ہم 2025 میں ہیں، محرم 1444 ہجری میں، اس بار ایک بار اللہ نے ہم لوگوں کو موقع دیا، آپ کو بھی موقع دیا کہ اس علم میں ہم لوگ شریک ہو سکیں اور اپنے امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر سکیں. تو اس وقت میں اور اس وقت میں کچھ بدلاؤ جو ہوئے ہیں، تھوڑا سا ہم چاہتے ہیں جو بھی آپ کو محسوس ہوتا ہو. ہاں بھائی دیکھیے، وہ پہلے یہ علم جو تھا یہاں سے اٹھ کے وایا غلام حسین پل درگاہ جاتا تھا. پھر اس کا جب وہ رائٹس ہوئے وہ ہوئے، جب اس کے بعد عزاداری جب بند ہوئی، اس کے بعد کھلی تو اس 20 سال بعد تو اس کی پھر پرمیشن جو تھی روٹس چینج کر دیے. جو یہ ادھر سے جاتا تھا پھر وایا اشرف آباد اور آپ کا یتیم خانہ ہوتے ٹاپے. اس وقت ہماری جو آبادی ہے وہ بڑھی، اور یہ جو پرانے راستے تھے کافی کنجسٹڈ بھی بہت کنجسٹڈ ہے، اور پھر لکھنؤ کے اپنے ایک مسائل رہے ہیں جو یہاں پر بہرحال اس کا ذکر نہیں کرنا ہے. تو میں عرض آپ کی خدمت میں کر رہا تھا کہ اس وقت جب آپ علم اٹھتا تھا تب بھی ایک بھیڑ اسی طرح سے ہوتی تھی؟ نہیں، پہلے علم جو اٹھتا تھا اس میں ماتم ہوتا رہتا تھا، ڈیوڑیں اٹھتی تھی اور علم بڑھتا جاتا تھا. اب تو ایک سرا نخاس کے آگے یعنی نہیں، وہ ادھر سے جاتا تھا غلام حسین پل. آج 2025 کی اگر بات کریں، آج جو ہے باڑے پہ علم ہے، اور وکٹوریا پھولیا گنج جسے ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں، وہاں تک کا مجمع ہوتا ہے. ہاں وہاں مجمع ہے نا. تو اس میں طریقہ یہی رہتا تھا کہ مطلب یہاں سے علم برآمد ہوتا تھا. انجمن حیمات میں لگتی تھی یا مومن جاتے تھے؟ مومن نہیں جاتے، انجمن نہیں. مطلب انہیں یادگار حسینی جب ہوئی، یا حسین یا عباس کنارے ہوتے ہوئے غلام حسین پل آیا ادھر سے. تو جو بدلاؤ ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر آپ کیا کہتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں؟ جیسے کہ اتنی آبادی کا بڑھنا ماشاء اللہ سب تو ظاہر ہے اس وقت کی آبادی اس وقت آبادی پہ بہت فرق ہو گیا ہے. صحیح. اب ہم لوگ ٹاپے والی گلی سے جب اٹھتے ہیں تو علم آپ سمجھ لیجیے کہ وہ حالت ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں چلتا. اتنے مومن ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ آخری شب ہوتی ہے، اور وکٹوریا اسٹریٹ کی عزاداری سمجھ لیے یہاں سے منتقل ہو کر ادھر کشمیری محلہ کاظمین درگاہ تک پہنچتی ہے. علم اس وقت بھی صبح 4 بجے کے آس پاس پہنچتا تھا، اور ابھی بھی پہنچتا وہی ٹائم. اس زمانے میں ڈیوڑیں اٹھتی تھی جگہ جگہ پہ پوری رک رک کے. اب ماتم کرتے ہوئے جاتے. طریقہ یہی رہا، خانی نہیں ہوئی، بس یہ صدائیں رہی ہیں یا حسین یا عباس یا سکینہ، اور وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تھوڑی سی ہم لوگ اس پر انشاءاللہ باقاعدہ طور پر ہمارا ظفر بھائی کا ارادہ بھی ہے کہ ہم لوگ اس پر ایک باقاعدہ طور پر کچھ ایک ڈاکیومنٹریز بتائیں، کیونکہ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے ان کے لیے ہم چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں یہ بھی ہم پر بہت ضروری ہے. تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس مصروفیت کے باوجود بھی وقت رکھا. بہت شکریہ. خیمے میں حالت ہے کشمکش کی، خیمے میں حالت ہے کشمکش کی، ہر سو صدائیں ہے التش کی، ہر سو صدائیں ہے التش کی. کرتا ہے بے شیر
میرا پیاس کے مارے دریا کے کنارے
گھر میں عباس کے تھا حشر بپا، دیکھا ام البانی نے رو کے کہا، گھر میں مہمان غسانی زہرا، کیسے خدمت کروں میں اے بیٹا، رو کے بولی فضل ادھر مشق میں پانی بھر کے لے آؤ، مشق کو اپنے سر پہ جب رکھ کے مشق بھر کر جو فضل چلنے لگے، دیکھا زینب نے جب ہے آتے ہوئے، بین زینب نے یہ کیے رو کے، ہائے عباس تجھ پہ میں صدقے، بولی زینب فضل سے غم نہ کرو، اپنے بابا کی تم کہانی سنو، حافظ تھا جو میرے سر کی ردا کا، سنو تذکرہ بیٹا اس باوفا کا، حافظ تھا جو میرے سر کی ردا کا، سنو تذکرہ بیٹا اس باوفا کا، جو پہنچا ہے کرب و بلا میرا کنبہ، تھا دریا پہ میرے غضنفر کا قبضہ، نہ تب تک کوئی ڈر تھا فوج جفا کا، تھا جب تک میرا شیر عباس زندہ، حافظ تھا جو میرے سر کی ردا کا، سنو تذکرہ بیٹا اس باوفا کا، حافظ تھا جو میرے سر کی ردا کا، سنو تذکرہ بیٹا اس باوفا کا، میں کیسے بتاؤں وہ حشر کا منظر، لگا سے پہ غازی کے جب گرز آ کر گرا ہے بھائی میرا تب زمین پر، تڑپتے تھے روتے تھے شبیر و اکبر، حافظ تھا جو میرے سر کی ردا کا، سنو تذکرہ بیٹا اس باوفا کا، حافظ تھا
वाले नबी का था दुश्मन जमाना, उसे भी लैलों ने दरिया पे मारा था। हम सब का ढारस जो बाबा तुम्हारा। थे जख्मों से जब चूर सिबते पैगंबर, फजल मैंने आँखों से देखा वो मंजर। चला तड़पती थी दरिया पे लाशे गज़नफ़र। हाफ़िज़ था जो मेरे सर की रिदा का, सुनो तज़किरा बेटा उस बावफ़ा का। हाफ़िज़ था जो मेरे सर की रिदा का, मगर हाय किस्मत ने ये दिल दिखाया हमें हर कदम पर सितम ने रुलाया। तराई पे गाजी जो खून में नहाया, फिर आया गया दर बदर शाम कूफा। हाफ़िज़ था जो मेरे सर की रिदा का, सुनो तज़किरा बेटा उस बावफ़ा का। हाफ़िज़ था जो मेरे सर की रिदा का, सुनो तज़किरा बेटा उस बावफ़ा का। लाइनों ने आकर जो ख़ैमा जलाया, रिदा लूट कर गाए कैदी बनाया। लगाता था जब रुख पे ज़ालिम तमाचा, तड़पता था दरिया पे गाजी का लाशा। हाफ़िज़ था जो मेरे सर की रिदा का, सुनो तज़किरा बेटा उस बावफ़ा का। हाफ़िज़ था जो मेरे सर की रिदा का, सुनो तज़किरा बेटा उस बावफ़ा का।
جہاں جو تھا سر پیٹ کر رو رہا تھا، پھر آئی گئی در بدر شام کوفہ، ہوئی غش میں یہ کہے کہ زینب کبریٰ، حافظ کا جو میرے سر کی ردا کا، سنو تذکرہ بیٹا اس باوفا کا، حافظ کا جو میرے سر کی ردا کا، سنو علم کے سائے میں رہنا، علم کے سائے میں رہنا، علم کے سائے میں رہنا، تقاضا ہے مودت کا علم کے سائے میں رہنا، 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 اسے ہر دم ادا کرنا، علم کے سائے میں رہنا، 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 اسے قربانیاں دے کر بہتر نے بچایا ہے، اسے قربانیاں دے کر بہتر نے بچایا ہے، اسے قربانیاں دے کر بہتر نے بچایا ہے، انہیں تم بھول نہ جانا، علم کے سائے میں رہنا، 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 اسی کے سائے میں بچے سبھی پروان چڑھتے ہیں، اسی کے سائے میں بچے سبھی پروان چڑھتے ہیں، اسی کے سائے میں بچے سبھی پروان چڑھتے ہیں، سبھی کو یہ شفا دے گا، علم کے سائے میں رہنا، 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 بھرے کی ہوا لینے گھروں سے اب نکل آؤ، میرے کی ہوا لینے گھروں سے اب نکل آؤ، بھرے کی ہوا لینے گھروں سے اب نکل آؤ، اگر ہے زندگی پانا، علم کے سائے میں رہنا، 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 حفاظت کر رہا ہے سب عزاداروں کی برسوں سے، حفاظت کر رہا ہے سب عزاداروں کی برسوں سے، حفاظت کر رہا ہے سب عزاداروں کی برسوں سے، اسی پہ جان دے دینا، علم کے سائے میں رہنا، 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 بندھی ہے مشق جو اس پر سکینہ کی نشانی ہے، بندھی ہے مشق جو اس پر سکینہ کی نشانی ہے، بندھی ہے مشق جو اس پر سکینہ کی نشانی ہے، اسی سے تو ہے وابستہ، علم کے سائے میں رہنا، علم کے سائے میں رہنا، علم کے سائے میں رہنا، علم کے سائے میں رہنا،
یہی حکم خدا بندی یہی اجر رسالت ہے. یہی حکم خدا بندی یہی اجر رسالت ہے. یہی حکم خدا بندی یہی اجر رسالت ہے. آزاداری ہے ایک تحفہ علم کے سائے میں رہنا, علم کے سائے میں رہنا, علم کے سائے میں رہنا, علم کے سائے میں رہنا. ہمیشہ کربلا دل میں رہے اور ہاتھ سینے پر. ہمیشہ کربلا دل میں رہے اور ہاتھ سینے پر. ہمیشہ کربلا دل میں رہے اور ہاتھ سینے پر. لبوں پہ ہو علی مولا علم کے سائے میں رہنا, علم کے سائے میں رہنا, علم کے سائے میں رہنا, علم کے سائے میں رہنا. اگر ہو کربلا جانا تمہارا میثمو حیدر. کربلا جانا تمہارا میثمو حیدر. اگر ہو کربلا جانا تمہارا میثمو حیدر تو پھر واپس نہیں آنا. علم کے سائے میں رہنا, علم کے سائے میں رہنا, علم کے سائے میں رہنا, علم کے سائے میں رہنا. ایسے کے ادادارو غازی کے وفادارو, ایسے کے ادادارو غازی کے وفادارو. ہم اٹھائیں گے علم عباس کا تاج زندگی. 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 ہے دعا قائم رہے یہ سلسلہ تا زندگی. ہم اٹھائیں گے علم عباس کا تاج زندگی. ہم اٹھائیں گے علم عباس کا تاج زندگی. جان دل جانے جگر جانے پدر عباس ہے. معتبر جس کو کہے وہ معتبر عباس ہے. رشک ہے جس پر قمر کو وہ قمر عباس ہے. کیوں نہ ہو اس کی وفا کا تذکرہ تا زندگی. ہم اٹھائیں گے علم عباس کا تا زندگی. ہم اٹھائیں گے علم عباس کا تا زندگی. نور سے مولا علی یہ ہے منور اس کی ذات. اس کو حاصل تھی جہاں علم و فن کی کائنات. غیر ممکن ہے جو لکھ پائے کوئی اس کے صفات. یاد آئے گی ہمیں اس کی وفا تا زندگی. ہم اٹھائیں گے علم عباس کا تا زندگی. ہم اٹھائیں گے علم عباس کا تا زندگی. وہ علی کا شیر تھا چڑھ
اونچا تھا اس کا جا بجا، نام سے تھا پست اس کے ہر لئی کا حوصلہ، اس کی ڈھارس پر ٹکا تھا کربلا میں قافلہ، اس کو بھولے گی نہ خاک کربلا تا زندگی۔ ہم اٹھائیں گے علم عباس کا تھا زندگی، ہم اٹھائیں گے علم عباس کا تھا زندگی۔ وہ علی کے خواب کی ایک معتبر تعبیر تھا، یعنی اپنے باپ کی ایک بہو تصویر تھا، کارزار جنگ میں اللہ کی شمشیر تھا، اس کے غم میں کیوں نہ روئے القمہ تا زندگی۔ ہم اٹھائیں گے علم عباس کا تھا زندگی، ہم اٹھائیں گے علم عباس کا تھا زندگی۔ اس نے تاریخ وفا اپنے قلم سے کی رقم، سو گیا اہل عزا کو سونپ کر اپنا علم، اس کے شانوں کو لیے ہے ہاتھ میں اہل قلم، اس کی نسبت سے عطا ہوگی شفا تا زندگی۔ ہم اٹھائیں گے علم عباس کا تھا زندگی، ہم اٹھائیں گے علم عباس کا تھا زندگی۔ روب تھا اس کا ہر ایک جانباز پر چھایا ہوا، دشمن دین نام سے اس کے تھا گھبرایا ہوا، اس میں ہمت تھی جو دیکھے جوش میں آیا ہوا، اس نے قربا کر دیا ہر حوصلہ تا زندگی۔ ہم اٹھائیں گے علم عباس کا تھا زندگی، ہم اٹھائیں گے علم عباس کا تھا زندگی۔ وہ شہادت کے چمن کے سب گلوں کی آس تھا، خود تو پیاسا تھا مگر تشنا لبوں کی آس تھا، زینب و کلثوم کے ٹوٹے دلوں کی آس تھا، بھول پائے گی نہ اس کو نینوا تا زندگی۔ ہم اٹھائیں گے علم عباس کا تھا زندگی، ہم اٹھائیں گے علم عباس کا تھا زندگی۔ خون کے آنسو بہاتی ہے سکینہ دم بدم، ایسا ٹوٹا ہے نبی کی آل پر کوہ ستم، جس پہ ڈھارس تھی اسی کا مل گیا ہے دل کو غم، اب پکارے گی کسے کہہ کر چچا تا زندگی۔ ہم اٹھائیں گے علم عباس کا تھا زندگی، ہم اٹھائیں گے علم عباس کا تھا زندگی۔ دل میں بحرینا جو حسرت تھی کہاں
पूरी हुई। जंग की नासिर इजाज़त भी न शह से मिल सकी। इस तसव्वुर से उसे अज़हर बहुत थी बेकली। कैसे भूलेंगे उसे अहले आज़ादा जिंदगी। हम उठाएंगे अलम अब्बास का जिंदगी। हम उठाएंगे अलम अब्बास का जिंदगी। और दूसरा ऐलान ये है कि इस इमाम बाड़े के मुतवल्ली जनाब मदर अब्बास साहब के लिए एक दुआ कर दें कि उन्हें मौला जिस काम में वो कर रहे उसमें कामयाबी मिले। तो भाई मोहम्मद वाले मोहम्मद के वसीले से ताकि इस इमाम बाड़े के अंदर और थोड़ा बहुत अच्छा इंतज़ाम हो सके। आप हज़रात से गुजारिश है। और अभी मुझे बताया गया है कि अभी सारा इमाम बाड़े के अंदर साहब के लिए और एक दुआ कर दें अभी उन्होंने कि उन्हें मौला जिस काम में भी वो कर रहे हैं उसमें कामयाबी मिले। तो फ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद के वसीले से ताकि इस इमाम बाड़े के अंदर और थोड़ा बहुत अच्छा इंतज़ाम हो सके। आप से गुजारिश है। और अभी मुझे बताया गया है कि अभी सारा इमाम बाड़े के अंदर पेंटिंग का काम और झाड़ों का काम अभी उन्होंने करवाया है। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि जो भी नेक काम जहाँ जहाँ भी जो मुतवल्ली कर रहे हैं, जहाँ जहाँ लखनऊ हो या लखनऊ के बाहर हो, जहाँ जहाँ इबादत गाहों के लिए जो मुतवल्ली या जो उनके साथी या जो कौम के लोग जहाँ जहाँ नेक काम कर रहे हैं, खुदा उनके पैसे में और इजाफ़ा करे मोहम्मद वाले मोहम्मद के वसीले से और उनमें तरक्की हो। और जो हजरात अगर इमाम बाड़ा या करबला या कोई भी मजहबी जगह बाड़े के अंदर उन्होंने काफ़ी काम कराए हैं जो यहाँ के मुतवल्ली हैं। और इमाम बाड़े के अंदर जो भी आप साफ़ सफाई का काम इस साल देख रहे हैं, ये सब उन्हीं का किया हुआ है। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि उनके बिज़नेस के लिए जो भी वो कारोबार कर रहे हों, उनकी सेहत के लिए उनको खुदा अपने अमान में रखे और इस इमाम बाड़े की हिफाजत के लिए उनको तरक्की पर तरक्की होती रहे। एक नारे सलवात। आप हज़रात से बार बार ऐलान किया जा रहा है कि जो हज़रात यहाँ इमाम बाड़े के अंदर तशरीफ़ ला रहे हैं तो किसी का पर्स निकाला जा रहा है, किसी का मोबाइल गायब हो रहा है। आप हज़रात से गुजारिश है कि इसका ख्याल रखिए। और गेट के अंदर जो गाड़ियाँ आ चुकी हैं उनको बराए मेहरबानी जिनकी हो गाड़ियाँ वो बराए मेहरबानी अलम निकलने से पहले, क्योंकि मजमा अभी तशरीफ़ ला रहा है, आप अपनी अपनी गाड़ियों को इमाम बाड़े के अंदर से बाहर निकाल लें ताकि कोई मोमिनीन को आने में परेशानी ना हो। और कौमी बहनों को भी ख़ास करके चाहिए कि अपना पर्स वर्स रखे, बार बार इसका ऐलान नहीं हो पाएगा। अब मैं गुजारिश करता हूँ तिलावत कलाम पाक के लिए। हाँ, अच्छा, मुतवल्ली साहब का नाम मेरे मुंह से थोड़ा गलत निकल गया था। उनका नाम मज़हर अब्बास नहीं है, उनका नाम है मज़हर रज़ा। ये तक्कू जो पहले यहाँ पे थे, तक्कू भाई, उनके भतीजे हैं। ये मज़हर रज़ा नाम है इनका। आप हज़रात इन मज़हर रज़ा के लिए, क्योंकि इन्होंने इमाम बाड़े के अंदर बहुत अच्छा रंगाई पुताई करवाई है, झाड़ वाड़ भी बहुत अच्छी तरह से जो हैं वो सब लगा दिए हैं।
تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی صحت کے لیے اور ان کے کاروبار کے لیے آپ حضرات بارگاہ امام میں دعا کریں کہ ان کو اور ترقی حاصل ہو، تاکہ اگلے سال جب آپ لوگ آئیں یہاں پہ تو اور بھی اضافہ ہو چکا ہو۔ ایک نعرہ صلوات۔ اب میں گزارش کرتا ہوں زید ظافری صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں۔ نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یہ تھے جناب زہر صاحب، تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کر دیا ہے۔ اب میں گزر احمد دیتا ہوں جناب رضا عباس رضوی صاحب سے کہ وہ نعرہ صلوات۔ اے شیر نیستان حیدر عباس،
دیتی تھی صدا زینب رو کر عباس، کیا اسی دن کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا، آگ کے پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا، سوتے ہو چین سے دریا کے کنارے بھیا، کیا سنائی نہیں دیتی تمہیں حلمن کی صدا، عباس تنہا ہے کھڑے رن میں سرور عباس، اے میرے شیر جوان اے میرے بھائی ہو کہاں، شاخ ہے دل پہ میرے تیری جدائی ہو کہاں، دیر سے دیتی ہوں بھیا میں دعائی ہو کہاں، لٹتی ہے فاطمہ زہرا کی کمائی ہو کہاں، عباس خنجر ہے حلق سرور پر عباس، کیا اسی دن کے لیے ساتھ بہن تھی آئی، آ گئی نیند جو دریا کی ترائی پائی، پھر پلٹ کر ہمیں صورت بھی نہیں دکھلائی، آ گیا رن سے علم تم نہیں آئے بھائی، عباس پھٹتا ہے میرا صدمے سے جگر عباس، نعرے سلوات۔ یہ تیرے عباس صاحب میں گزارش کرتا ہوں حیدر رضوی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور بارگاہ امام نظرانِ عقیدت پیش کریں۔ آواز بابا نعرے سلوات۔ اگر حسین نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا، اگر حسین نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا، یہ کائنات بنی شاہ کربلا کے لیے، یہ کائنات بنی شاہ کربلا کے لیے، لبے حسین کو پتھر کی ایک فصیل سمجھ، لبے حسین کو پتھر کی ایک فصیل سمجھ، سوال پیش نہ بیعت کا کر خدا کے لیے، سوال پیش نہ بیعت کا کر خدا کے لیے، جس کا ثانی ممکن وہ بشر ہے عباس، جس کا ثانی ممکن وہ بشر ہے عباس، اٹھے طوفانوں میں سرور کی صفر ہے عباس، اٹھے طوفانوں میں سرور کی صفر ہے عباس، پھول ایسا ہے خوشبو وفا دیتا ہے، پھول ایسا ہے خوشبو وفا دیتا ہے، دل حیدر کی دعاؤں کا ثمر ہے عباس، دل حیدر کی دعاؤں کا ثمر ہے عباس، عباس فاطمہ کے پسر بن کر آئے ہیں، عباس فاطمہ کے پسر بن کر آئے ہیں، کندھے پہ وہ وفا کا پرچم سجا کے آئے ہیں، کندھے پہ وہ وفا کا پرچم سجا کے آئے ہیں، عباس کی ثنا میں ہم انعام پائے ہیں، عباس کی ثنا میں ہم انعام پائے ہیں، مثل قمر جہاں میں ہم جگمگائے ہیں، مثل قمر جہاں میں ہم جگمگائے ہیں، تیور پر روک لیتا ہے لاکھوں کی فوج کو، تیور پر روک لیتا ہے لاکھوں کی فوج کو، واقف علی کے لال سے اپنے پر آئے ہیں، واقف علی کے لال سے اپنے پر آئے ہیں، جب دشمنی آل نبی دل میں ہے بسی، جب دشمنی آل نبی دل میں ہے بسی، کیسے فروغ کوئی وسیلہ لیے ہوئے، کیسے فروغ کوئی وسیلہ لیے ہوئے، چھوڑا علی کے در کو تو کچھ بھی نہ مل سکا،
چھوڑا علی کے در کو تو کچھ بھی نہ مل سکا. در در بھٹک رہے ہو پتیلا لیے ہوئے, در در بھٹک رہے ہو پتیلا لیے ہوئے. جو بند رہے تھے شیر انہیں بندر بنا دیا, جو بند رہے تھے شیر انہیں بندر بنا دیا. تیل اویو کو کھنڈر بنا دیا, تیل اویو کو کھنڈر بنا دیا. ایران گرا جہاز زمین پر, ایران گرا جہاز زمین پر. سب ظالموں کا کچمبر بنا دیا, سب ظالموں کا کچمبر بنا دیا. بابا سے بابا نعرہ سلوات. یہ تھے حیدر رضوی صاحب. اب میں وفا عباس صاحب سے کہ وہ آئیں سلم ہوں اور یہ کہہ کے لعینوں سے پکارے شہ ابر, آؤ کے میان میں ہم رکھتے ہیں تلوار. یہ کفر کا ہنگام ہے لشکر کفار, قاتل سے کہو تیز کرے خنجر خفار, قاتل سے کہو تیز کرے خنجر خفار. تلواروں کے سجدے کے لیے کود پڑیں گے, تلواروں کے سجدے کے لیے کود پڑیں گے. اکبر کی جوانی قسم اب نہ لڑیں گے. نعرہ سلوات. اور نہ تیری حکومت نہ تیرا نام رہے گا, نہ تیری حکومت نہ تیرا نام رہے گا. قبضے میں میرے حش تلک شام رہے گا. بی بی کہتی تھی قبضے میں میرے حش تلک شام رہے گا. اور سب خاک میں مل جائیں گے بیعت کے ارادے. بھائی سے کیے تھے جو نبھاؤں گی میں وعدے, بھائی سے کیے تھے جو نبھاؤں گی میں وعدے. یہ بات مگر یاد رہے معاویہ زادے, یہ بات مگر یاد رہے معاویہ زادے. زلزلوں پہ زلزلہ در و دیوار پہ ہوگا, زلزلوں پہ زلزلہ در و دیوار پہ ہوگا. اب شاہ کا ماتم تیرے دربار میں ہوگا, اب شاہ کا ماتم تیرے دربار میں ہوگا. نعرہ سلوات. اپنے دشمن کو بھی سیراب کیا کرتے ہیں, اپنے دشمن کو بھی سیراب کیا کرتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے, ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. اور سال بھر ان کو عطا کرتا ہے میرا مولا, سال بھر ان کو عطا کرتا ہے میرا مولا. جو بھی ہیں مجلس سرور میں لٹانے والے, جو بھی ہیں مجلس سرور میں لٹانے والے. نعرہ سلوات. اور میں کمیل سلمہ اسے کہوں ولی سلمو, اتھر سلمو, لارے ہو گئے. یونس صاحب سے گزارش کرتا ہوں, رضوان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں. ایک نعرہ سلوات. آج کی یہ شب عاشور, کل کا روز عاشور ہے. اس کے بعد جو حشر کا منظر ہے, 4-5 شعر سوات فرمائیں. کہ سب جڑ جائے گا زہرا کا مکان سر کے بعد, ہوگا شبیر کے خیمے میں دھواں سر کے بعد. اور صبح عاشور تو دے دی علی اکبر نے اذان, صبح عاشور تو دے دی علی اکبر نے اذان. ارے کون دے گا بالا مغرب کی اذان عصر کے بعد, کون دے گا بالا مغرب کی اذان عصر کے بعد. ارے کون معصوم سکینہ پہ ترس کھائے گا, کون معصوم سکینہ پہ ترس کھائے گا. کون سمجھے گا یتیمی کی زبان عصر کے بعد. اے سکینہ تیرے کانوں سے
ٹپکے گا اے سکینہ تیرے کانوں سے لہو ٹپکے گا ہوں گے چہرے پہ تماچوں کے نشان سر کے بعد ارے کم سے کم ہے ابھی بیمار کا بستر باقی کم سے کم ہے ابھی بیمار کا بستر باقی ورنہ تقدیر میں آرام کہاں عصر کے بعد اور لاش عباس کی دریا پہ تڑپ جائے گی لاش عباس کی دریا پہ تڑپ جائے گی جب سنیں گے وہ سکینہ کی فغاں سر کے بعد جب سنیں گے وہ سکینہ کی فغاں عصر کے بعد سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان عصر کے بعد نعرہ سلوات. یہ تھے جناب رضوان صاحب جو بارگاہ امام میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے. یہ اعلان پھر سے سماعت فرما لیجئے کہ جو ہماری قومی بہنیں بھائی اندر امام باڑے میں آ رہے ہیں وہ اپنا پرس اور اپنا موبائل کا خود خیال رکھیں. بار بار رپورٹ آ رہی ہے کسی کا پرس غائب ہو گیا, کسی کے پرس نکل گیا, کسی کا موبائل چلا گیا. یہ بار بار اعلان نہیں ہو پائے گا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے پرس اور اپنے موبائل کا خیال خود رکھیں اور جو امام باڑے کے گیٹ کے اندر جہاں سے ابھی علم برآمد ہوگا اپنی گاڑیاں جنہوں نے کھڑی کر دی ہیں وہ اپنی گاڑیاں یہاں سے ہٹا لیں اور باہر سے آنے والے مومنین سے گزارش ہے کہ امام باڑے کے راستے کے اندر اپنی گاڑیاں نہ لائیں. اب میں گزارش کرتا ہوں جناب فرزان رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام میں مختصر سے نذرانِ عقیدت پیش کریں. ایک نعرہ صلوات. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا, ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا, ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا, ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا, ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کرب و بلا, کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا, ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. شین بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا, رو کے فرمایا کہ کیا حال ہے میں کیا حال میری ماں ہے
लखा तुमको अकबर की कसम गुंजा दहन का सदका एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा सोचती हूँ कि तमाचे कोई मारे ना मेरे गोशवारे कोई कानों से उतारे ना मेरे वह माते हैं मेरे दिल में न जाने क्या क्या एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा बाबा सीने से सकीना को लगाते जाओ अब कहाँ होगी मुलाकात बताते जाओ जोड़ कर नन्हे से हाथों को सकीना ने कहा एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा नारे सलवात ये थे जनाब फरजान रिजवी साहब जो बारगाह इमाम में नजरान अक़ीदत पेश कर रहे थे। इससे पहले कि मैं किसी को ज़हमत दूँ एक ऐलान समाअत फरमा लें। ज़रूरी ऐलान है, कौमी ऐलान है कि मस्जिद हुसैनी बेगम जो निवाज़गंज चौराहे पर है पुराने नजफ़ से पहले, मस्जिद हुसैनी बेगम जो निवाज़गंज चौराहे पर है पुराने नजफ़ से पहले, जिसकी देखभाल मेरे ज़िम्मे है। मैंने कुछ साल पहले उसमें समरसेबिल लगवाया था और उसमें सरकारी लाइन भी लगवाई थी, लेकिन इस वक्त 2-3 महीने से हालत ये हो गई है कि समरसेबिल जय बार भी ठीक कराया था, ठीक हो चुका है, मगर उसके बाद वो ख़राब हो गया और अब वो बिल्कुल बैठ गया है। अब उसमें पानी नाम की कोई चीज़ ही नहीं, जितना भी पाइप उतरवा सकते थे उतर गया। और मैकेनिक ने बताया कि ये दूसरा समरसेबिल लगेगा तभी इसमें पानी आएगा। तो जो सरकारी लाइन पहले की रखी थी उसको भी ठीक करवाया, उससे भी 2-4 दिन कुछ दिन पानी आया, नया मोटर लगवाया, सब कुछ बिल्कुल। इस वक्त पोजीशन ये है कि पानी नाम की कोई चीज़ नहीं है उसके अंदर, जिससे उसका पूरा काम जो बन रहा था सब रुक गया। तो आप हजरात से गुजारिश है कि जो मोमिनीन मस्जिद या इमाम बाड़ों में समरसेबिल लगवाते हैं वो मस्जिद हुसैनी बेगम में लगवा दें। मेरा टेलीफोन नंबर है कि 9125304875 9125304875 और दूसरा नंबर है 9450643643 से। आप से गुजारिश है कि एक सलवात से आगाज़ करें, नारे सलवात। अब मैं ज़हमत देता हूँ जनाब अथर हुसैन साहब से कि वो आएँ और बारगाह इमाम में नजरान अक़ीदत पेश करें। एक दुरूद भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। शिम्र से बोली बाली
سکینہ سر نہ دوں گی میں اپنے بدل کا میرے دین کا ہے یہ سہارا سر نہ دوں گی میں اپنے بدل کا ریش میں خون اصغر بھرا ہے گرد سے روئے انور ہٹا ہے اپنے اشکوں سے دھوں گی چہرہ سر نہ دوں گی میں اپنے بدل کا لے کے بابا کا کاندھے پہ لاشا میں نہ جب جاؤں گی پاپ یادہ ہے کفن کے لیے میرا کرتا سر نہ دوں گی میں اپنے بدل کا ایک درود بھیجو محمد. اب میں دانش صاحب سے گزارش کرتا ہوں، دانش رضوان صاحب سے کہ وہ آئیں. نعرے صلوات بھیجا آپ لوگ. رو کے کہتی تھی سکینہ ہو کہاں تم بابا رو کے کہتی تھی سکینہ ہو کہاں تم بابا ڈھونڈتی ہوں میں سہارا ہو کہاں تم بابا بن تمہارے میں تڑپتی ہوں بہت روتی ہوں یہ بتاؤ تو خدایا ہو کہاں تم بابا شمر نے مارے تمچے میرے گوہر چھینے خون کانوں سے ہے بہتا ہو کہاں تم بابا قید خانے میں ہی مر جاؤں
لگتا ہے مجھے یاد آتا ہے مدینہ ہو کہاں تم بابا تشنگی پہ میری آیا نہ ستم گئے کو ترس مجھ کو رکھا گیا پیاسا ہو کہاں تم بابا جب یتیمی میں ستم مجھ پہ ستم گئے کیے میں نے تم کو ہی پکارا ہو کہاں تم بابا رو کے کہتی تھی سکینہ ہو کہاں تم بابا گزارش کرتے ہیں جناب رضا حیدر صاحب سے نعرہ صلوات بھیا کو مدینے میں کہاں پائے گی زینب گھبرا گھر جا کر کسے دیکھے گی قاسم ہے نا عباس اصغر بھی نہیں پاس ہائے سونی تیرے سونے کی جگہ پائے گی زینب گھبرا گی زینب ارے کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد دے الہی کیا تباہی ہائے اب اس کو نہ آباد کبھی پائے گی زینب
گھبرائے زینب ارے گھر جا کر کسے دیکھے گی قاسم ہے نا عباس اصغر بھی نہیں پاس ہائے اب آؤ نو محمد کو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب ارے پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا ہائے کس کو نشانہ سکے دکھلا گی زینب گھبرائے گی زینب ارے بھائیا یہ بہن قید سے لو آئی ہے چھوٹ کر آزاد ہے خار ہائے پر تیری لہت سے نہ کہیں جائے گی زینب گھبرائے گی زینب ارے کہہ دیجئے اکبر سے پھوپھی جاتی ہیں آؤ صورت تو دکھا دو آئے سامان سفر کا کرو گھر جا گی زینب گھبرائے گی زینب اب میں گزارش کرتا ہوں عباس صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آئیں اور مجلس کو عطا فرمائیں تھوڑی دیر میں جناب تشریف لا رہے ہیں ہر مجلس شبیر میں آتی ہے ماں شبیر کی کہتی ہے کیا اے مومنو تم سے یہ ماں روتی ہوئی زخمی ہے میرا لاڈلا زخمی ہے میرا لاڈلا مرہم مجھے دے دو کوئی مرہم تو ہے اشک عزا رومال میں لے جاؤں گی ان آنسوؤں نے بھر دیے سب زخم تو دلگیر کے دو گھاؤں ایسے ہیں مگر بھرتے نہیں شبیر کے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے ایک چادر زینب کی ایک چادر زینب کی ایک سینہ اکبر کا ماتم کرو گھر لٹ گیا شبیر کا ماں آ گئی شبیر کی ماتم کرو شبیر کا خنجر تلے نیزے پہ بھی کرتے رہے شکر خدا نہ بھولے شبیر نہیں بھولے
ایک چادر زینب کی، ایک چادر زینب کی، ایک سینہ اکبر کا مارا گیا غازی تیرا، پھر بھی کہا شکر خدا، قاسم گیا اصغر گیا، پھر بھی کہا شکر خدا، ہر لاش پر آتے رہے کرتے رہے شکر خدا، نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے۔ نعرہ اشکوں کا رنگ بدلا یوں قتل شاہدی سے، خون آسماں سے برسا گلا لہو زمیں سے، ثابت ہوا کہ بیعت حیدر نے بھی نہیں کی، شبر کی آستی سے شبیر کی نہیں سے، آواز استغاثہ سن تو لی سبھی نے، لیکن آیا نہ کوئی ناصر شبیر کا کہیں سے، آیا نہ کوئی ناصر شبیر کا کہیں سے۔ گزارش کرتے ہیں علی عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائے۔ نعرہ صلوات۔ تھوڑا سا ہاں ٹھیک۔ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر کو، حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، کوئی نہ تھا جو سنبھالے رکاب توسن کو، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، جھاڑ رہی تھی عبا کے دامن کو، حسین چھپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، حسین چھپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، ناصرہ شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، صلوات۔ کہتا ہے خود احد بھی خیبر بھی، ہم کہے کیوں بھاگے بھاگے بڑے صحابی مقتل کی سرزمین سے، بھاگے بڑے صحابی مقتل کی سرزمین سے۔ گزارش کرتے جناب شاہ نواز صاحب سے تشریف لائے۔ نعرہ صلوات۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ تشنگی مشک
علم بالی سکینہ عباس تشنگی مشک علم بالی سکینہ عباس ہے تیرے نام سے منسوب یہ چرچا عباس صبر و ایثار وفا جوش ولادار حسین شیر جرار حامی است کے غم خوار حسین تشنہ لب ہوتے ہوئے صورت دریا عباس تشنہ لب ہوتے ہوئے صورت دریا عباس حکم شبیر کی زنجیر تھی پیروں میں پڑی بھائی کو آقا قہار تھے فرزند علی باوفا کوئی نہیں آپ کے جیسا عباس کٹ گئے ہاتھ چھدی مشک سکینہ افسوس تروا خون سے علم نہر پہ آقا افسوس ہر کیوں نہ ہو نوحہ کنا ثانی زہرا عباس راہ تکتی ہے سکینہ در خیمہ پکھڑی تشنہ لب بچ پہ کیسی ہے یہ آفت کی گھڑی خود کو بہلاتی ہے دے دے کے دلاسا عباس گر گئی سر سے ردا زینب مضطہی اٹھو ہر لاش اٹھتی نہیں شبیر سے اکبر کی اٹھو آؤ دے دو ذرا صیب کو سہارا عباس ہو گیا ٹکڑے مرحلہ آ گیا
بازو میں رسن کا دیکھو قید ہونے کو ہے شبیر کا کنبہ عباس آگ خیموں میں لگی اہل حرم قید ہوئے بے کجاواز ہوئے زندان لائیں لے کے چلے ثانی زہرا نے حسرت سے پکارا عباس تشنگی مشک علم بالی سکینہ عباس. یہ تو جناب شاہ نواز صاحب. شیطان نے بھی قبلہ آدم کو کب بنایا, شیطان نے بھی قبلہ آدم کو کب بنایا, باطل نواز کینہ رکھتے ہیں اہل دی سے, باطل نواز کینہ رکھتے ہیں اہل دی سے. گزارش کرتے جناب سجاد صاحب تو تشریف لائیں. نعرہ صلوات. مرضی ہے کہ بس 2-3 بند حضرات کی خدمت پیش کر رہا ہوں. نعرہ صلوات بھیجیں. لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین, نوجواں کو صفِ اول سے اٹھا لائے حسین, چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین, جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین, دی صدا لاشیں سر آن کے لے جا بالو, چھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو, ہے دیکھ لے آخری دیدار پسر مرتا ہے, سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے, اب کوئی دم میں تیرا رشک قمر مرتا ہے, منہ سے باہر ہے زباں تشنہ جگر مرتا ہے, ارے دم ہے چھاتی میں رکا زخم سے خون جاری ہے, ہائے زہرا تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے, ارے پہنچی خیمے میں جو حضرت کے یہ پردرد صدا, مضطرب ہو گئے ناموس رسول دو سرا, کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھیا, فضا دوڑی سوے در پھینک کے سر پر سے ردا, آئے پیٹتی ہے بادشاہ نے کہ خصال رال راس آیا نا, میرے لال کو
18वां साल। अरे टुकड़ते गो से बदन हो गया सारा, हाय हाय कौन था जिसने मेरे शेर को मारा, हाय हाय रो के बानों से ये फरमाने लगे सर वर्दी, सर न पीटो अभी जिंदा है मेरा माँ है जबी, सांस आती है पहदा मृदा में बाज पसी, कुछ इनका भी है और हम भी है मरने के करीब। अरे सब छूटे अब ना रहा कोई हमारा, बानो इस जवां बेटे के गम ने हमें मारा, बानो लाश अकबर की जो। हसनैन सल्लमो से गुजारिश है तशरीफ लाएं। सलवात। अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा, अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा तो यजीद के बच्चों में खलबली क्यों है, तो यजीद के बच्चों में खलबली क्यों। नारे सलवात। अली रुकू में गए और अदा किया सजदा, कहा अली ने जो सुभान रब्बी अल-आला, खुदा के दुश्मन ने अली परवार किया, लहू में डूब गया ला इलाहा। नारे हैदरी, नारे सलवात। गुजारिश करते हैं जनाब आदिल साहब से तशरीफ लाएं। नारे सलवात। बाबा से बलदार सलवा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झूला झूलाऊं मैं तुझे, झूला झूलाऊं, झूला झूलाऊं मैं तुझे, झूला झूलाऊं। मैं ख्वाब में असगर तुझे, मैं ख्वाब में असगर तुझे लोरी भी सुनाऊं। झूला झूलाऊं मैं तुझे, झूला झूलाऊं। जनाब तशरीफ ला चुके। करवटे रूहे ज़हरा बदलती रही, करवटे रूहे ज़हरा बदलती रही, तेग सरवर के गर्दन पे चलती रही। ये तसव्वुर था बच्चा है आगोश में, माँ के दिल की तमन्ना बहलती रही, माँ के दिल की तमन्ना बहलती रही। नहायत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करते हैं कायद मिल्लत आफ्ताब शरीयत आली जनाब मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी साहब क़िबला से कि अलम शब आशूर की मजलिस को खिताब फरमाए। नारे हैदरे, नारे हैदरे, नारे हैदरी, और मोहम्मद वाले मोहम्मद, बाबा ने बुलंद सलवात। फातिहा।
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في حديث قدسي إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بجیب محمد. ہمارے بزرگ تو سب جانتے ہیں بچوں کے لیے یہ بات کہنا ہے کہ ایک تو وہ کلام ہے اللہ کا جو قرآن کا جز ہے، جو قرآن کا پارٹ ہے، اور ایک اللہ کا کلام وہ ہے جو قرآن کا پارٹ نہیں ہے، جو قرآن کا جز نہیں ہے، قرآن میں شامل نہیں ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. بہت سی احادیث ہیں حدیث قدسی کے نام سے، اہل سنت بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں ان کو. بہت سی ہیں حدیثیں. اسی میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے جس کو اہل سنت حضرات نے بھی تحریر فرمایا ہے اور شیعہ علماء نے بھی تحریر کیا ہے کہ لقد كتب اللہ فی یمین العرش ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. صلوات بھیج الرحمن. اور یہ خود حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. ابی ابن کعب بہت مشہور رسول اللہ کے صحابی، وہ موجود تھے، اور روایت خود امام حسین علیہ السلام سے ہے کہ سن اس کا امام کو اس وقت مشکل سے 5-6 برس کا رہا ہوگا. امام اس محفل میں داخل ہوئے کہ جہاں رسول اللہ تشریف فرما ہے، اصحاب کرام تشریف فرما ہے، جس میں ابی ابن کعب بہت ہی مشہور صحابی ہیں. ان کے نام سے مدرسے بہت سے قائم ہوئے ہیں، یہاں بھی ہیں، پڑوسی ملک میں بہت کی اصحاب میں ان کی بڑا عظمت و بڑا شرف ہے ان کا. انہی نے کہا کہ جیسے امام حسین داخل ہوئے تو اس وقت رسول اللہ نے ننھے سے 5 برس کے بچے کو خطاب کر کے کہا کہ مرحبا مرحبا یا حسین انت زین السماوات والارضین. اے ابو عبداللہ الحسین مرحبا، یعنی آپ تشریف لے آئے یہاں کے اوپر، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. رسول فرما رہے مرحبا، استقبال کرتے ہیں. اور آپ تو وہ ہیں کہ جو آسمانوں کی بھی زینت ہیں اور زمینوں کی بھی زینت ہے. صلوات ابی ابن کعب بزرگ صحابی، انہوں نے تعجب سے یہ حدیث پوری اسی طرح سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ابی ابن کعب بہت بزرگ صحابی، انہوں نے حیرت سے رسول اللہ کو دیکھا. ایک 5 برس کے بچے کے لیے رسول یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ سے بڑھ کر آسمانوں اور زمینوں کی زینت کون ہوگا؟ ابی ابن کعب کرے کہ آپ سے بڑھ کر آسمانوں اور زمینوں کی زینت کون ہوگا؟ آپ اس چھوٹے سے بچے کے لیے جملے ارشاد فرما رہے ہیں. تو اس پر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے ابی ابن کعب، ارے زمین سے زیادہ اس بچے کی جو عظمت ہے اور شرف ہے وہ آسمانوں میں ہے. زمین سے زیادہ عظمت و شرف اس بچے کی آسمانوں میں ہے. اور سنو، یمین عرش پر لکھا ہوا ہے. اس وقت رسول اللہ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ دیکھو یمین عرش پر لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. صلوات بھیج اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ نہیں ہے بلکہ کلام الہی ہے، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اور یہ یہاں کے اوپر اب سنیے، آپ کو درس کرنا چاہتے ہوں کہ مجلس کی مجلس سے مختصر ہوتی ہے، طویل نہیں ہوتی، لہٰذا مختصر ہی بیان رہے گا. آپ دیکھیں کہ اب یہاں کے اوپر رسول کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ میرا حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے. یہ توجہ ہے ماشاء اللہ صاحبان فہم تشریف فرما. یہ ہدایت کا چراغ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ سورج میں روشنی زیادہ ہوتی ہے، چراغ میں زیادہ ہوتی ہے؟ چاند میں روشنی زیادہ ہوتی ہے یا چراغ میں زیادہ ہوتی ہے؟
تو رسول اللہ کو تو یہ ارشاد فرمانا چاہیے تھا کہ وہاں فرش پر لکھا ہوا ہے کہ یہ حسین جو ہے وہ ہدایت کا سورج ہے. یہ ہونا چاہیے تھا یہ ہدایت کا چاند ہے، نہ ہدایت کا سورج نہ ہدایت کا چاند بلکہ ہدایت کا چراغ. ہدایت کا چراغ خصوصیت کیا ہے؟ ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوتا، ایک سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں ہوتا، مگر ایک چراغ سے لاکھوں چراغ روشن ہو جاتے ہیں اور اصل چراغ کی روشنی بھی کم نہیں ہونے پاتی. ایک سلوات بھیجو نا نواز. زمین عرش پر تحریر ہے کہ حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے. زمین عرش پر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے سلسلہ ہدایت شروع ہوا ہے زمین عرش پر لکھا ہوا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے. اب توجہ چاہوں گے صاحبان ذوق کی، جب سے سلسلہ ہدایت شروع ہوا ہے، جب سے سلسلہ ہدایت شروع ہوا ہے زمین عرش پر قلم قدرت سے لکھا ہوا ہے، قلم قدرت سے لکھا ہوا ہے حسین ہدایت کا چراغ ہے حسین. اب مجھے یہ بتائیے کہ سلسلہ ہدایت کس کے ذریعے شروع ہوا؟ سب سے پہلے سلسلہ ہدایت جناب آدم کے ذریعے. اس کا مطلب ہے جب آدم آ رہے تھے تب بھی یہ ہدایت کا چراغ روشن تھا. اس کا مطلب ہے جو آدم آ رہے ہیں وہ اسی کی روشنی لے کر آ رہے ہیں. جب نوح آئے ہیں تب بھی ہدایت کا چراغ روشن تھا. جو نوح آ رہے ہیں وہ بھی اسی سے روشنی لے کر آ رہے ہیں. ابراہیم آ رہے ہیں اس وقت بھی ہدایت کا چراغ روشن. اور میں جملے عرض کرنا چاہتا ہوں لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کبھی اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. جب رسول تشریف لائے ہیں اس وقت بھی آسمان پہ ہدایت کا چراغ روشن تھا. صلوات بھیجو نا نواز. ایک صلوات بلند آواز پر محمد. اس وقت بھی ہدایت کا چراغ روشن تھا جب رسول تشریف لائے ہیں. آپ دیکھیں ایک بہت بڑا ایک محاورہ بہت مشہور ہے کہ سورج کے سامنے چراغ نہیں جل سکتا. سورج کی بہت توجہ رہے، سورج کے سامنے چراغ نہیں جل سکتا. قرآن نے رسول کو سورج کہا ہے مگر یہ چراغ ایسا ہے جو سورج کے سامنے بھی روشنی دے رہا تھا. ایک صلوات بھیجو نا نواز. اب جو بات درج کرنا چاہتا ہوں پوری توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی. آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان سے مانگو ان سے نہ مانگو ان سے مانگو ان سے نہ مانگو. تو جو فقیر لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. جب بھی کسی محلے میں جاتے ہیں تو ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس عقیدے کے لوگ یہاں رہتے ہیں، کس مسلک کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں. اگر کسی غیر مسلم محلے میں چلے گئے تو اسی حساب سے مانگتے ہیں، اسی حساب سے طلب کرتے ہیں. اور اگر کسی مسلمان محلے میں آ گئے تو کبھی آپ نے کسی فقیر کو دیکھا کہ کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا ہو اور اندر والوں سے پوچھا ہو کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کس کے ماننے والے، کس کے نام سے مانگوں. کبھی کسی فقیر کو آپ نے دیکھا کہ اس نے گھر میں اندر رہنے والوں سے ان کا مسلک پوچھ لیا ہو، بلکہ وہ دروازے کی تختی سے اندازہ لگاتے ہیں. پوری توجہ رہے، دروازے کی تختی سے اندازہ لگاتے کہ اندر رہنے والے کا مسلک کیا اور کس نام سے دے گا وہ. ارے توجہ رہے، کس کے حوالے سے وہ دے گا. مسلمان محلے میں پہنچے، مانو دروازے پر صرف اللہ کا نام لکھا تھا تو سمجھ گیا کہ بہت سخت والا مسلمان ہے یہ نہ رسول کو مانتا ہے نہ اہل بیت کو مانتا ہے. تو اس کو تو مانگنا ہی ہے. وہ کہے گا اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے، کوئی اور دوسرا نام نہیں لے گا. دروازے کی تختی سے سمجھ جائے گا کہ اللہ کے نام سے دے گا. اور آگے بڑھا تو دیکھا اللہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کا نام بھی لکھا ہوا تھا. تو اس وجہ اس کا عقیدہ کچھ غنیمت ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ رسول کو بھی مانتا ہے. اب وہ کہے گا رسول کے نام پر دے دو، رسول کے نام پر دے دو. عقیدہ پوچھا نہیں، دروازے کی تختی سے سمجھ گیا کہ کن کا ماننے والا ہے اور کس کے ذریعے سے دے گا، کس نام کے ذریعے سے دے گا. اور آگے پڑھا تو دیکھا پنجتن پاک کا نام لکھا ہوا ہے، ارے پنجتن کے صدقے میں دے دو.
مدینہ پاک کے صدقے میں دے دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مانگنے والا سمجھ جاتا ہے تختی سے کہ اندر والا کس کے نام سے دے گا. اسی لیے اللہ نے عرش کے اوپر حسین کا نام لکھ رکھا ہے کہ اگر مجھ سے مانگنا ہے تو حسین کے وسیلے سے مانگو, حسین کے ذریعے سے میں دوں گا. صلوات بھیجو نا نواز محمد. بہت مختصر دیکھیے ایک مسئلے ہے جس کو کیونکہ ماشاء اللہ بہت عظیم مجمع ہوتا ہے, لہذا ایک تو یہ کہ کچھ شکایتیں آ رہی ہیں کہ تعزیوں کے سلسلے میں بھی اور خاص طور سے زنجیروں اور قبا کا جو ماتم ہے تو اس کے سلسلے میں بھی, اور اس کے بعد معلوم ہے کہ شاید ان کا کوئی آرڈر آ گیا ہے کہ شکتی پردرشن نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے 2 سال 3 سال پہلے بھی آرڈر آیا تھا, تو ہم جا کے یوگی جی سے ملے تھے, ان سے خود جا کر ملے تھے, اور انہوں نے خود کہا کہ بھائی جو پرمپرا ہے وہ ہونا چاہیے. تو ہم نے ان کو دکھایا کہ کم از کم 200 سال پرانی یہ پرمپرا ہے. تو انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا تھا جو پرمپرا ہے ہونا چاہیے. لہٰذا اس کے بعد بھی یہاں زنجیروں کا ماتم بھی ہوا ہر سال, اور وہ کما کا ماتم بھی ہر سال ہوا. لہٰذا اب جو پولیس والے پریشان کر رہے ہیں ان کو یوگی جی کا یہ آرڈر پہنچنا چاہیے ان تک کہ ان کا یہ آرڈر ہے کہ جو پرمپرا ہے, جو روایت ہے, جو ٹریڈیشن ہے, اس کا پالن ہونا چاہیے, اس کو پورا ہونا چاہیے. یہ شکتی پردرشن نہیں ہے, بھکتی پردرشن ہے. جو کہا جا رہا ہے شکتی پردرشن, شکتی نہیں ہے, بھکتی پردرشن ہے. یہ ہماری عبادت ہے جو انجام دیتے ہیں. یہ بات جو ماتم ہمارا ہے یہ ہماری عبادت سے انجام دیتے, یہ کسی کو شکتی دکھانے کے لیے نہیں ہے. ہم نے خود اپنے مارنے کے لیے, اپنے کو زخمی کرنے کی تمام چیزیں اختیار کی ہیں. اس سے کسی کو کوئی اذیت و تکلیف پہنچانے کے لیے ہر بات ان تک پہنچنا چاہیے. ایک جگہ دیکھا, ابھی ایک صاحب نے ویڈیو دیا کہ ایک پولیس والا تعزیہ ناپ رہا ہے, تعزیہ ناپ رہا ہے, تو اس سے کہیے کہ بھائی رشوت بھی ناپ ہی کے لیا کرو, پھر رشوت بھی ناپ کے لیا کرو, اور جوتے پہنے ہوئے رشوت بھی ناپ کے لیا کرو. اور جب ٹھیلوں سے تم ترکاریاں اور آلو لیتے ہو تو وہ بھی ناپ کے لیا کرو, یوں ہی نہ اٹھا لیا کرو. تو ہر چیز کو پھر ناپا کرو, تو خالی تعزیر اس کو ناپ رہے ہو. تو اس طرح کی بدتمیزیاں ہو رہی ہیں, جس کی شکایت ہم یوگی جی سے اور یہاں کے جو بلند مقاماتوں سے کریں گے. انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے. صلوات بھیجو نواز سے دوسرا ایک مسئلہ جو امام مولانا میں پیش کیا تھا کہ ایک مولانا 2-4 سال سے یہاں آتے ہیں, مجلسیں پڑھتے ہیں, اور وہ اپنے کو مبلغ اسلام, مبلغ حسینیت, مبلغ کربلا, اور ان کے بارے میں کی ہسٹری ہم کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ایک لاہور میں ایک ملا ہے, اس کا ایک پورا گروہ یہاں بھی ہے, پورا گروہ یہاں ہے. عزاداری کے خلاف ان کا پروگرام وہاں بھی ہوتا ہے, عزاداری کے خلاف کا پروگرام یہاں بھی ہوتا ہے. انہی کا فتویٰ ہے, وہ جو لاہوری ملا اس کا فتویٰ ہے کہ مجلسوں کی کوئی ضرورت نہیں, سیمینار کیا کرو. یہ اسی کا فتویٰ ہے, مجلسوں کی ضرورت سیمینار کیا کرو. سیمینار کے ذریعے سے امام حسین کی تبلیغات اور ان کی جو ارشادات پہنچایا کرو. مجلسوں سے کیا فائدہ. اور اسی نے کہا تابوت علم سب کو اس کی مخالفت کی ہے, یعنی بالکل جو وہابیوں کا عقیدہ ہے وہی وہ پھیلا رہا ہے وہاں پر. انہی کا ایک گروہ وہیں کی فنڈنگ سے, اور اس کے مدرسے کے بارے میں لاہور میں اس کا اربوں روپے کا مدرسہ اس نے بنایا, جو شیعوں میں اتنی سکت نہیں کہ اتنا بڑا مدرسہ بنا سکے. اس کا مطلب ہے کہ شیعہ دشمن طاقتوں سے اس کو مدد مل رہی ہے, کہ جس نے اربوں روپے کا اس نے مدرسہ وہاں پر بنایا. اور یہاں بھی فنڈنگ ہو رہی ہے. خود ہمارے کئی لوگ مجھے ایسے دیکھے ہوئے کہ 10-12 سال پہلے ٹوٹی ہوئی چپلیں پہنے گھوما کرتے تھے, اب جب اس گروہ میں شامل ہوئے تو بہترین ان کے پاس موٹر سائیکلیں, بہترین مقامات ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان سے فنڈنگ یہاں بھی ہو رہی ہے, آئی سے یہاں بھی فنڈنگ ہو رہی ہے. انہی نے ہی کہا کہ اور ایسی گندی مثال دی اس نے, میں نے خود سنا, وہ انٹرویو لیتے ہوئے اس نے کہا مجلسوں کے سلسلے میں کسی نے پوچھا کہ مجلسوں میں تو بڑا ثواب ہوتا ہے, لوگ کیونکہ اسی کے چمچہ, پوچھنے والا بھی چمچہ اسی کا ہے, لہٰذا اس کو سب کہیں بدی ہو رہی تھی سب. تو اس نے پوچھا کہ یہ جو ہے یہ مجلسوں میں تو بڑا ثواب ہے, بڑا ثواب ہوتا ہے مجلسوں میں, اس لیے لوگ کرتے ہیں ثواب کی خاطر. اس کا پھر جواب دیکھیں, اس نے مثال جو دی, اس نے کہا کتے کو کھلانے کا بھی تو ثواب ہے. یعنی اس سے بےہودگی کی اس نے مثال دی. ہم سب اس بات کے قائل ہیں کہ مجلسوں میں مقصد حسین بیان ہونا چاہیے, کربلا کا مقصد بیان ہونا چاہیے. تم نئے نہیں آئے, ہم ہمیشہ تو یہ کہتے چلے آ رہے, مقصد امام حسین بیان ہونا چاہیے. لیکن تمہارے نے اتنی گندی مثال دی ہے, پتہ نہیں کس مدرسے کے تم پڑھے ہوئے ہو,
کہا کہ تم پڑھے ہوئے ہو، کیونکہ دیوبند کا جو بانی ہے اس کے جملے آج بھی موجود اس کی کتاب میں. جب کسی نے پوچھا تھا کیا رسول اللہ کو علم غیب ہے، کیا رسول اللہ کو علم غیب ہے، تو اس کا جملہ سنیے. اس نے کہا تھا کتے کو زیادہ علم غیب ہوتا ہے، رسول کو کم ہوتا ہے. لگتا ہے یہ بھی اسی مدرسے کا پڑھا ہوا بندہ ہے کہ جہاں رسول اللہ کے لیے معاذ اللہ اس نے لفظ استعمال کیا، اسی طرح سے مجلسوں کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے. اور صرف زبانی ہے، کسی تحریک میں کبھی نہیں آیا لکھنؤ کی، کبھی کسی تحریک میں شامل نہیں ہوا، صرف زبانی تبلیغ ہے. مقصد حسین مقصد حسین مقصد حسین. تم کہا کرتے ہو مجلسوں میں، تو یہ بتاؤ کہ سب سے بڑا مقصد کربلا کا ہے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا. تو کیا کبھی جو شیعوں پر ظلم ہوا تم کبھی سامنے آئے؟ عزاداری بند ہوئی کبھی تم سامنے آئے؟ اوقاف کے لیے تم کبھی سامنے آئے؟ تم تو گھر کے اندر گھسے بیٹھے رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مقصد تم زبان سے کہتے ہو مقصد حسینی، ہم عمل کر کے دکھاتے ہیں کہ حسین کا مقصد کیا ہے. ایک سلوات بھیجو نواز 55 کی مثال میرے پاس مجھے 55 دن خواتین وہاں پر بیٹھی رہیں، 55 دن خواتین بیٹھی رہیں. اور وہاں پر جو بڑے امام باڑے پر جو تھی وہاں پر انجمنیں دھرکا لے رہی تھی، اور چھوٹے امام باڑے پر خواتین جو تھی وہ بھوک ہڑتال کر رہی تھی. اس پورے گروہ کا جو ہے، پورے گروہ کا جس کا سرغنہ وہ ہے، جس نے کہا پورے گروہ کا ایک آدمی جھانکا بھی نہیں. تو جب ظلم کے خلاف تم گھر سے نکل نہیں سکتے تو زبانی تبلیغ تمہاری جو ہے بیکار ہے. پہلے عمل کر کے دکھاؤ، میدان عمل میں آ کر دکھاؤ. ہم تو سمجھتے ہیں وہ عورتیں جو دھرنے میں بیٹھی تھی تم سے زیادہ مقصد حسینی کو پہچانتی ہیں کہ تم گھروں کے اندر گھسے بیٹھے رہے اور وہ اپنی قربانیاں دے رہی تھی وہاں کے اوپر. لہٰذا تم زبانی جمع خرچ کم کرو، لہٰذا آؤ اور ہماری ہر تحریک میں ہمارا ساتھ دو. ہم سمجھ جائیں گے کہ تم مقصد حسینی کے ماننے والے ہو. صلوات میرا نواز لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا حیدری. عزاداری ہے کیا؟ یہ مجلس ہے کیا؟ یہ ماتم کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کا ارشاد ہے. یہ شہزادی فاطمہ زہرا کی تمنا ہے جس پر رسول نے فرمایا تھا شہزادی سے کہ وقت ایسا آئے گا کہ تمہارا بیٹا ہی حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا. اس پر شہزادی نے پوچھا تھا کہ کیا اے بابا آپ موجود ہوں گے؟ کہا نہیں میں موجود نہیں ہوں گا. علی موجود ہوں گے؟ علی بھی موجود نہیں ہوں گے. میں موجود ہوں گی، تم بھی موجود نہیں ہوں گے. میرا بیٹا حسن کا وہی یہ بتائیے کہ اس بچے کا ماتم کون کرے گا؟ پھر میرے بچے کی مجلس اعضاء کون منعقد کرے گا؟ پھر روحے کا کون؟ اس وقت رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا کہ جو بوڑھوں پر بوڑھے ماتم کریں گے، جوانوں پر جوان ماتم کریں گے، عورتوں کا ماتم عورتیں کریں گی اور بچوں کا ماتم بچے کریں گے. تو یہ عزاداری نہیں ہے، یہ فاطمہ زہرا کی تمنا کا نام ہے. لہذا اس کو بدنام نہ کرو، اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرو، مگر تم فاطمہ زہرا کی بددعا کے مستحق قرار پا جاؤ. اور دیکھو تو کہ کیسی قربانیاں کربلا کے میدان میں امام حسین ان کے اصحاب میں دی ہے. آج شب عاشور ہے عزادارو، قیامت کی شب. آج امام نے 3 حصے میں اس رات کو بانٹ دیا تھا. ایک حصہ دعا اور عبادتوں کے لیے، دوسرا حصہ اہل بیت کے لیے، اور تیسرا حصہ اصحاب کے لیے. آج ہی وہ اصحاب تھے کہ جن کا امتحان لیا ہے. جس وقت تمام اصحاب کو جمع کیا امام نے اور اس کے بعد فرمایا آپ نے کہ سب مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، سب مجھے چھوڑ کر یہ میرے دشمن ہے، تمہارے دشمن نہیں ہے. یہاں آنا منع ہے، جانا منع نہیں ہے. لہذا کہ تم چلے جاؤ گے چھوڑ کر تو یہ تمہارے متعارض نہیں ہوں گے. سب لوگ خاموش رہے. امام نے کہا لگتا ہے کہ سامنے جاتے ہیں تمہیں حیا ہو رہی ہے، میں چراغ بجھائے دیتا. کوئی کسی کو جاتے ہوئے نہیں دیکھ پائے گا. اب جب چراغ جلا تو دیکھا سب پروانے اسی طرح سے موجود ہیں. پھر امام نے فرمایا اچھا یہ کرو کہ میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر لیتے جاؤ تاکہ کم از کم تمہارے پاس بہانہ تو موجود ہو کہ ہم نے اہل عرب کو بچانے کے لیے حسین کو چھوڑا. اب جناب عباس کھڑے ہو گئے. اے آقا آپ نے کیا ارشاد فرما دیا؟
ارے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں مگر ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. زہیر قین بلند ہوتے ہیں. اے آقا 1000 دینار کی تلوار ہے, جب تک ہاتھوں میں دم رہے گا میں تلوار سے جہاد کروں گا, اور جب ہاتھوں میں تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں رہے گی تو نیزے سے حملہ کروں گا, جب نیزہ اٹھانے کے بعد دم نہیں رہے گا تو پتھروں کو دشمنوں پر پھینکوں گا, مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے ہم. اے آقا اگر 70 زندگیاں بھی ملیں تو ہر زندگی آپ کے اوپر نثار ہے. زیادہ وقت نہیں ہے کیونکہ تاخیر مجلس میں ہو چکی ہے. میں چند جملے مصائب پیش کرنا چاہتا ہوں. ارے یہی وہ شب ہے کہ اس کے لیے روایت کہتی ہے کہ امام حسین نے خیموں کا دورہ کرنا شروع کیا. ایک ایک خیمے کے سامنے رکتے تھے, وہاں کا حال پوچھتے تھے. ایک خیمے کے سامنے رکے, دیکھا ایک بی بی ہے جو رو رہی ہے اور فریاد کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ دیکھو اے علی اکبر, دیکھو میں غیر خاندان سے تعلق رکھتی ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شہزادیوں کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں. علی اکبر کہہ رہے اے مادر گرامی آپ کیا کریں, ایسی جنگ کروں گا کہ تاریخ میں یادگار ہو جائے گی. پھر آگے بڑھے تو دیکھا ایک بوڑھی خاتون جس کے سر کے بال سفید ہیں, وہ رو رہی, ہائے میری تو کوئی اولاد نہیں ہے, میری تو کوئی اولاد نہیں ہے. اب تو حسین نے جا کر دیکھا فضا ہے, کنیز شہزادی فاطمہ زہرا, جو رو رو کر کے میری تو کوئی اولاد موجود نہیں ہے. یہ سننا تھا. امام حسین آگے بڑھے, اے اماں یہ حسین آپ کی اولاد ہے, اے اماں یہ حسین آپ کا بیٹا ہے, ارے آپ کی طرف سے میں اپنی قربانی دوں گا. ایک خیمے پہنچے, وہاں ایک ماں جھولا جھلا رہی تھی, ماں جھولا جھلا رہی تھی. ہائے میری قسمت, ہائے میری قسمت, میرا بچہ تو اتنا چھوٹا ہے, میرا بچہ تو اتنا کم سن ہے کہ گھٹنیوں میں بھی وہ میدان جنگ میں نہیں جا سکتا. میں شہزادی فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی. امام داخل ہوئے, اے رب آپ کیا کہہ رہی ہو, یہ تمہارا بچہ فاتح کربلا ہے. ارے یہی تو جنگ کربلا فتح کرے گا. ارے اسی کے ذریعے سے تو میری مظلومیت قیامت تک ثابت ہوئی. جب 3 بار کا تیر اس بچے کے گلے پر پڑے گا تو دنیا پوچھے گی اس ننھے سے بچے کا قصور کیا تھا. دنیا یزیدیوں سے سوال کرے گی, یہ ننھا سا بچہ یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا کیوں تھا. ہاں دادا سنیے, ایک خیمے کے قریب پہنچے تو وہاں دیکھا کہ جناب قاسم بھی موجود ہیں, جناب علی اکبر بھی موجود ہیں, اور جناب عباس بھی موجود ہیں. امام نے گفتگو سنی. جناب عباس جناب علی اکبر سے کہہ رہے تھے, اے شہزادے علی اکبر, پہلے میں جان دوں گا, میں پہلے اپنی جان قربان کروں گا, کیونکہ اگر آپ شہید ہو گئے تو آقا کی نگاہوں کا نور چلا جائے گا. پھر وہ راستہ کیسے طے کریں گے, پھر وہ شہیدوں تک کیسے پہنچیں گے, لہٰذا پہلے میں جان دوں گا. جناب علی اکبر نے فرمایا جواب میں کہ نہیں چچا نہیں, آپ پہلے جان نہیں دیجیے گا, میں پہلے جان دوں گا. کہ یہ چچا اگر آپ شہید ہو گئے تو بابا کی کمر شکستہ ہو جائے گی, پھر وہ لاشیں کیسے اٹھائیں گے. امام نے آواز سنی کہ قاسم آگے بڑھے, اے چچا عباس نہ آپ جان دیجیے گا نہ بھیا علی اکبر تم جان دو گے, کیونکہ علی اکبر اے بھیا آپ تو آقا کے, آپ تو چچا کے آنکھ کا نور ہیں, اور آپ سے کمر شکستہ ہو جائے گی, مگر میں یتیم ہوں, نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں, نہ میرے مرنے سے کسی کی کمر شکستہ ہوگی. قاسم کے پہلے میں جان دے, یہ سننا تھا. حسین تڑپ کر آگے بڑھے, قاسم کو گلے سے لگا, اے قاسم ارے میرے ہوتے ہوئے اپنے کو یتیم کیا. بس 2-4 جملے مسائب کے. امام آگے باہر نکلتے ہیں. نافع ابن ہلال بہت مشہور شخصیت, جو امام کو اکیلے جاتے دیکھا تو کہتے ہیں میں بھی ساتھ ہو لیا کہ امام جا رہے ہیں, کہیں کوئی دشمن حملہ نہ کر دے, کوئی دشمن زخمی نہ کر دے. جب نافع کو آتے دیکھا تو امام نے کہا میرے قریب آ جاؤ, میں تمہیں وہ جگہ دکھا دوں کہ جہاں میرے بچے گریں گے, میرے چاہنے والے گریں گے.
سب جگہ دکھا رہے تھے آقا اے نافع دیکھو یہاں کے بس زہیر گریں گے, یہاں پر حبیب نے مطہر زخمی ہو کر گریں گے, اور یہ جو جگہ جو دیکھ رہے یہاں پر محمد شہید ہو گئے, اور یہ جو جگہ نظر آ رہی ہے یہاں کڑیاں جوان علی اکبر کے سینے پر مرچی لگی. ارے یہ جگہ وہ ہے جہاں قاسم زندگی میں پامال ہو جائیں گے, اور جو سامنے نشیب نظر آ رہا ہے وہاں پاس میرا بھائی دونوں ہاتھ کٹے ہوئے یہاں کے اوپر شہید ہوگا. پھر ایک نشیب کے قریب پہنچے, جیسے ہی قریب پہنچتے ہیں نافع سے کہتے ہیں اے نافع یہیں رک جاؤ, نافع یہیں ٹھہر جاؤ. یہ آقا آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا وہ نشیب آ رہا ہے جس میں میں شہید کیا جاؤں گا, یہاں شمر کا خنجر میرے گلے پر پڑے گا. اے آقا آپ روک کیوں رہے؟ کہا اس لیے روک رہے میری نظریں دیکھ رہی کہ میری ماں فاطمہ میری ماں فاطمہ زہرا اپنے بالوں سے کنکر صاف کر رہی ہے کہ جب میں زخمی ہو کر گروں تو مجھے کوئی کنکر چبھنے نہ پائے. ارے شہزادی کی کوشش یہ تھی کہ حسین کے جسم میں کوئی کنکر نہ چبھے, لیکن امام زمانہ نے فریاد کی ہے کہ میرا سلام میرے جد حسین پر. امام زمانہ کی فریاد سن لیجئے, امام فرماتے میرا سلام میرے جد حسین پر کہ جب گھوڑے سے زخمی ہو کر گرے ہیں تو میرا جد زمین تک پہنچا نہیں تھا. اے آقا آپ یہ کیوں فریاد کر رہے ہیں؟ ارے جب گرے تو زمین تک پہنچے, لیکن امام فرما رہے ہیں میرا سلام میرے جد حسین پر کہ جب زخمی ہو کر گرے ہیں تو زمین تک نہیں پہنچے تھے. جب روایت میں دیکھا تو پتہ چلا کہ جب امام زمین پر گرے ہیں تو آقا زمین تک پہنچے نہیں تھے, جسم میں اتنے تیر پیوست تھے, پورے جسم میں اتنے تیر پیوست تھے کہ آقا کا جسم تیروں پہ روایتیں ہیں. ایک روایت تو میں پڑھتا رہتا ہوں, وہ روایت ہے امام نے جب نماز پڑھنا چاہی تو جب سجدہ کرنا چاہا تو سجدے کی زمین تک سر نہیں پہنچ رہا تھا, زمین تک سر نہیں پہنچ رہا تھا. حسین نے اپنے جسم پر زور دینا شروع کیا. جب سارے تیر جسم کے پار ہوئے تب حسین کا سر سجدے میں پہنچا. لیکن دوسری روایت بھی موجود ہے جو اس سے بہت زیادہ سخت ہے. شمر خنجر لے کر آگے بڑھا, بس آخری جملے سن لیجئے. شمر خنجر لے کر آگے بڑھا, چاہتا تھا کہ حسین کو ذبح کرے, مگر جب تک حسین کا جسم زمین سے مل نہ جائے خنجر کامیاب نہیں ہو سکتا, خنجر چل نہیں سکتا. جب ملعون نے دیکھا کہ حسین کا جسم تیروں پر معلق ہے اور خنجر کام نہیں کر رہا ہے, ملعون آگے بڑھا اپنا نجد پہ حسین کے جسم مبارک پر زور پڑتا جاتا تھا. حسین کا جسم نیچے دبتا جاتا تھا, یہاں تک کہ جب زمین سے جسم ملا ہے تب شمر کا خنجر ملا. تب کسی منادی نے آواز دی اللہ قتل الحسین بکربلا, اللہ قتل الحسین.
सवारी आज को नता इसका घुमाए बरादर ये रंग मुसीबत के बले हमें पुरकार ये रंग मुसीबत के बलाए हमें पुरकार क्यों दल से निकलती नहीं नहाए बरादर है कासिम अब्बास है अकबर असगर है कासिम अब्बास है अकबर असगर सब हो गए नजरों से निहाय बरादर रोती है मचलती है तड़पती है सकीना रोती है मचलती है तड़पती है सकीना वो तक दिए देती है जाए बरादर बैठा हुआ तस्वीर पे जब चुने से दमगार बैठा हुआ तस्वीर पे जब चुने से दमगार अंधेर नजरों पे जाए बरादर वादा के लौटे गए चले गई चादर वादा के लौटे गए चले गई चादर अंधेर नजर के आया बरादर बीमारी में सजा के गर्दन में कराता बीमारी में सजा के गर्दन में कराता कांटों पे हुए लेके रवा है बरादर रोने भी नहीं देते थे समय से तमीदार रोने भी नहीं देते थे समय से तमीदार कहते थे रहो अश्क रवाए बरादर रोई तो अगर तोड़े लगाते थे मददगार रोई तो अगर तोड़े लगाते थे मददगार है पुष्ट पे तो लोग नहीं जाए बरादर अब जाके वतन क्या करूँगा बेकसों मुस्तार अब जाके वतन क्या करूँगा बेकसों मुस्तार मेरा वतन से कुआं मकान बरादर मेरा वतन से कुआं मकान बरादर थाना हुसैन इमाम हुसैन थाना हुसैन इमाम हुसैन थाना हुसैन इमाम हुसैन थाना हुसैन इमाम हुसैन अलविदा उम्मत आती के रहबर अलविदा अलविदा उम्मत आती के अलविदा उम्मत आती के रहबर अलविदा जाने हुए फातिमा से पैगंबर अलविदा जाने हुए फातिमा से पैगंबर अलविदा दस्तगीर दोस्ताने अहले बैत मुस्तफा क़िबला दी बंदा मकबूल दावर अलविदा राज के सारे गुनाहों से बचाते थे शाह साल बरसा रहेगा नक्शे दिल पर अलविदा
सरवर अलविदा फितरत इस्लाम में दाखिल है लोग है पाले मातम हैदर अलविदा आपके दुश्मन के दुश्मन दोस्त के हम दोस्त हैं ये भी साथ है हमारे बंदा परवर अलविदा सकीना एतमाद रास्ता में कह रहा है आज घरबार अलविदा मैडम दिल के से रुखसत को जवाब से दोस्त गजन के लिए बोली बारादार अलविदा बाजुए भाई की माजरा अलविदा रस्सी बांधेंगे सितमगर बाजुओं में आपके खिलाएंगे खुले सर अलविदा आपको लाया तवज्जो के हिफाजत के लिए है सब परदेस में आकर कोई काश बिछड़े न बरादर से बरादर कोई इस तरह उजड़े न परदेस में आकर कोई काश बिछड़े न बरादर से बरादर।
रन में है घेरे हुए लश्कर कुफार मुझे अब तेरे पास सताते हैं सितमगार मुझे रन में है घेरे हुए लश्कर कुफार मुझे अब तेरे पास सताते हैं सितमगार मुझे अब तेरे पास सताते हैं सितमगार मुझे आके इन जालिमों से मुझको बचाओ भाई छोड़कर आलम गुर्बत में न जाओ भाई छोड़कर आलम गुर्बत में न जाओ भाई मेरे बाबा की निशानी मेरे भाई आओ वक्त है मुझ पर मुसीबत का ये गाजी आओ मेरे बाबा की निशानी मेरे भाई आओ वक्त है मुझ पर मुसीबत का ये गाजी आओ वक्त है मुझ पर मुसीबत का ये मुझे सीने से
बिखर गए हाय
अब्बास अलमदार दिल में ये इरादा था कि अब खींच ले भाई की तरफ देख के बोले शह अभी करीब बला दूर है शबीर अभी वक्त से मजबूर है भाई अब्बास अभी करीब बला दूर है भाई अब्बास अभी करीब बला दूर है भाई ये जंग की मंजिल नहीं जज्बात संभालो ये हुक्म है मेरा कि ना तलवार निकालो तूफान शुजात अभी सीने में बसा लो किस्मत को यकीनन यही किस्मत को यकीनन यही मंजूर है भाई अब्बास अभी करीब बला दूर है भाई अब्बास अभी करीब बला दूर है भाई गाजी हो बहादुर भी हो ये मानता हूँ
کچھ کہہ سکے عباس دلاور، کاشف رہے خاموش وہ گردن کو جھکا کر، رو رو کے یہ کہتے رہے فرزند پیمبر، ہر روز میری زیست کا، ہر روز میری زیست کا
सरवर ने पुकारा, अब्बास हमें छोड़ के मक्तल को न जाओ, तुम भी न रहोगे तो वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा, तुम भी न रहोगे तो वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा। तुम कुव्वत बाजू हो मेरी जान हो भैया, तुम तो मेरे माँ बाप का अरमान हो भैया, और ज़ैनब कुलसूम की तुम शान हो भैया, और ज़ैनब कुलसूम की तुम शान हो भैया। अब्बास हमें छोड़ के मक्तल को न जाओ, तुम भी न रहोगे तो वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा, तुम भी न रहोगे तो वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा। है ऐसा तरफदार कहाँ ऐसा फिदाई, तारीख में मिलता नहीं तुमसा कोई भाई, दुश्वार है कि भाई से भाई की जुदाई, दुश्वार है कि भाई से भाई की जुदाई। अब्बास हमें छोड़ के मक्तल को न जाओ, तुम भी न रहोगे तो वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा।
वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा, तुम भी न रहोगे तो वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा। जिन शेरों से आबाद था इस्लाम का लश्कर, कुर्बानी सभी हो गए मैदान में जाकर, तन्हा कहीं रह जाए नाम सीधे पैगंबर, तन्हा कहीं रह जाए नाम सीधे पैगंबर। अब्बास हमें छोड़ के मक्तल को न जाओ, तुम भी न रहोगे तो वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा, तुम भी न रहोगे तो वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा। अम्मू के भरोसे पे जिसे आ गया जीना, अब इसके सिवा क्या है भतीजी का करीना, हर वक्त मुसीबत में पुकारेगी सकीना, हर वक्त मुसीबत में पुकारेगी सकीना। अब्बास हमें छोड़ के मक्तल को न जाओ, तुम भी न रहोगे तो वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा, तुम भी न रहोगे तो वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा। हम आन के यसरब से हुए खाक बसरतार, है कौन मददगार यहाँ हाथ नजरतार, तुम काफिला सालार हो अंजाम सफरतार, तुम काफिला सालार हो अंजाम सफरतार। अब्बास हमें छोड़ के मक्तल को न जाओ, तुम भी न रहोगे तो वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा। तुम भी न रहोगे तो वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा। एक भाई की गैरत में था हमशीर का पर्दा, ज़ैनब को किसी ने भी खुले सर नहीं देखा, एक दिन उसे बाजार में ले जाएंगे आधा, एक दिन उसे बाजार में ले जाएंगे आधा। अब्बास हमें छोड़ के मक्तल को न जाओ, तुम भी न रहोगे तो वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा, तुम भी न रहोगे तो वफा कौन करेगा, वफा कौन करेगा। बेकस सितमगार की बेदादी भी होगी, बेचारी की ये सैयद सज्जादी भी होगी, होठों पे हर एक जुल्म की फरियाद भी होगी, होठों पे हर एक जुल्म की फरियाद भी होगी। अब्बास हमें छोड़ के मक्तल को न जाओ, तुम भी न रहोगे तो वफा
कौन करेगा वफा कौन करेगा वफा कौन करेगा तुम भी न रहोगे तो वफा कौन करेगा वफा कौन करेगा तहरीर में किस तरह कलीमाए वो मंजर महफूज सुकून ये किस तरह ज़बां पर बादीदाए दम बस यही कहते रहे सरवर बादीदाए दम बस यही कहते रहे सरवर अब्बास हमें छोड़ के मकतल को न जाओ तुम भी न रहोगे तो वफा कौन करेगा वफा कौन करेगा वफा कौन करेगा तुम भी न रहोगे तो वफा कौन करेगा वफा कौन करेगा तुम भी न रहोगे तो वफा कौन करेगा वफा कौन करेगा तुम भी न मिलते जुलते मसाइब हमारी ये गाज़ी तुम्हारी हाथ कटे हमारे हाथ बंधे अजीब मोड़ पे तकदीर हमको ले तुम्हारे हाथ कटे तुम्हारे हाथ कटे तुम्हारे हाथ बंधे तुम्हारे हाथ कटे हमारे हाथ बंधे अजीब हाल में देखो भाई है ये देखो आज भी ज़ख्मी मेरी कराई है
Go!
कई लोग दूसरे चप्पल पहले ज़ियारत करते हैं। भैया चप्पल पहन के बना जाओ। चप्पल पहन के बना कुछ नहीं। कार की ज़ियारत कर ली है। क्या करे लोग तो कार की ज़ियारत कर ली। कार पकड़ ली। तो हाथ में कार काम कर रहे हैं। हम लोगों को पीछे से खींची। मैं सो
Hey!
پانی نہ مانگوں گی، قسم کھاتی ہوں اب تم سے کبھی پانی نہ مانگوں گی، لو میں نے رکھ دیا ساغر، کر دیر سے بابا گئے ہیں نہر پا بھیا کو لے کر دیر سے بابا، علی اصغر کو گھر لے کر، بدن جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا گھوڑوں کی ٹاپوں سے، بدن جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا گھوڑوں کی ٹاپوں سے، پکارے قاسم مظفر، کلیجے سے سناتوں کھینچی بابا نے بھیا کے کلیجے سے، اٹھانے لاش اکبر، بدل کر کروٹے بیمار بس اتنا ہی کہہ پایا، بدل کر کروٹے بیمار بس اتنا ہی کہہ پایا، میرا جلتا ہے اب بستر، جھکائے گردن سیدانیاں خاموش بیٹھی ہیں، جھکائے گردن سیدانیاں خاموش بیٹھی ہیں، نہ قاسم ہے نہ ابو اکبر، بندھے ہیں راسیوں میں زینب و کلثوم کے بازو، بندھے ہیں راسیوں میں زینب و کلثوم کے بازو، کسی سر پر نہیں چادر، ہمیں جلتی ہوئی رہتی کیسے نیند آئے گی، ہمیں جلتی ہوئی رہتی کیسے نیند آئے گی، سلانے اپنے سینے پر، رضا محفوظ ہے زندہ میں یہ
اس بات نے تانے رسیدہ کرلایا ایک حشر کا ہنگام ہے، فوجوں میں ہے ہلچل، شبیر کا سر پڑھتا ہے قرآن مسلسل، قرآن مسلسل۔ یہ سچ بھی سر دشت ستم سننے میں آیا، زینب نے کہا میرے وفادار کا سر ہے، کس طرح رکے گا کہ حیادار کا
का सर है, हयादार का सर है। मालूम है मुझको कि सबब क्या है खुदाया। इसका सर में से पे रुकता भी नहीं है, बताया इसका सर में से पे रुकता भी नहीं है। तदबीर पे तदबीर किए जाता है लश्कर, गिरते ही सभी मारने लग जाते हैं पत्थर, लग जाते हैं पत्थर। सज्जाद सा साबिर भी ये सब देख न पाया। इसका सर में से पे रुकता भी नहीं है, सर रख के सीना पर जो उठाते हैं सितमगर, गिर जाता है फौरन ही सरे दिल बरे हैदर, सरे दिल बरे हैदर। एक दूसरे ने दश्त में मंजर ये दिखाया। इसका सर में से पे रुकता भी नहीं है, बताया इसका सर में से पे रुकता भी नहीं है। गिरता था उधर खाक पे सर कुल्ले वफा का, लगता था इधर बाली सकीना के तमाचा, सकीना के तमाचा। ये कह के कई बार सितमगर ने रुलाया। इसका सर में से पे रुकता भी नहीं है, बताया इसका सर में से पे रुकता भी नहीं है। था जश्न का माहौल जहाँ छाई उदासी, हैरात सभी देख के जालिम के सिपाही, जालिम के सिपाही। कुछ देर तलक कोई हंसा और न हंसाया। इसका सर में से पे रुकता भी नहीं है, बताया इसका सर में से पे रुकता भी नहीं है। जिंदा है कि मुर्दा ये समझ पाए न जालिम, कुछ देर तलक सर के भी पास आए न जालिम, पास आए न जालिम। इस डर के सबब हाथ किसी ने न लगाया। इसका सर में से पे रुकता भी नहीं है, बताया इसका सर में से पे रुकता भी नहीं है। रुकता भी भला कैसे वफादार का सर था, शबीर के लश्कर के अलमदार का सर था, अलमदार का सर था। है खासे वफा क्या ये जमाने को बताया। इसका सर में से पे रुकता भी नहीं है, बताया इसका सर में से पे रुकता भी नहीं है। आसिफ जो न ठहरा सरे अब्बास न पर, देखा ना दीवाखों ने ऐसा कभी मंजर, ऐसा कभी मंजर। रहवार की गर्दन में लईमों ने सजाया। इसका सर में से पे रुकता भी नहीं है, बताया इसका सर में से पे रुकता भी नहीं है, इसका सर में से पे रुकता भी नहीं है। जाओ
के किनारे कश की आरज़ू सदाए है अल्लाह तश की आरज़ू सदाए है अल्लाह तश की मरता है बेशीर मेरा प्यास के मारे दरिया के किनारे आमाल आए
دریا کے کنارے سارے سہارے دریا کے کنارے हमें इस पर मैसेज देखते रहना क्योंकि हमने फ़ोन काशी भाई का नहीं दिया। हमारे पास फ़ोन नहीं है कोई कहाँ यार मुनव्वर भाई हैं तो मुनव्वर भाई बताना होगा ना बंद करके सुनवाई कर रहे गणेश नहीं हमने जूम कर दिया।
बढ़ाओ बस पंजा दिखता है बढ़ाते रहो
भाई खुदा का वास्ता ढोलकियों के चक्कर में क्यों बेहरमती करा रहे हो चीजों की? ढोलकी नहीं लगेगी तो मौला कबूल नहीं करेंगे।
11 बजे हाँ है हो रही है
भाई साइड में थोड़ा आगे
Side of खंबे से दूर हटो भाई। दिखा नहीं सकते नीचे करो नीचे
नहीं वहाँ से छवियाँ नहीं दिखेंगी, एक मिनट। Sakina
रफी भाई
Gracias.
जिंदाबाद